बाब नंबर 2, एदाद से मानूस होना। एट होम विद नंबर्स। मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर हिसाब अरिथमेटिक मरवजा तरीके के बरखलाफ सिखाई जाए तो ज़्यादा बच्चे हिसाब अरिथमेटिक सीख सकते हैं और ज़्यादा अच्छी तरह सीख सकते हैं। गिनती, काउंटिंग। जब मेरी भांजी की उम्र 4 या 5 साल की थी तो इसके बड़े बहन भाई सेसमी स्ट्रीट की तर्ज पर इसे गिनती सिखाते थे। वो इस बच्ची से एदाद के नाम एक तरतीब में पढ़वाते थे। अक्सर मुझे उसकी आवाज़ सुनाई देती, 1 2 3 4 5 7 6। फिर उसी लम्हे दूसरे बच्चों की इसे बरहमी के से टोकने और बताने की आवाज़ें आती, नहीं नहीं 7 तो 6 के बाद आता है। उस वक्त और इसके बाद कई मौक़े पर भी मुझ पर मुनकशिफ हुआ कि एदाद के बारे में इस अंदाज़ की गुफ्तगू से बच्चे अपने जहन में एदाद के बारे में कोई अजीब सा तस्वर बना सकते हैं। वो एदाद को एक छोटी सी मखलूक भी समझ सकते हैं जो एक जलूस की शक्ल में ज़ाहिर होती है। सबसे पहले आने वाली मखलूक का नाम 1 है, उसके पीछे 2 आता है, तीसरे नंबर पर आने वाली मखलूक को 3 कहते हैं, वगैरह वगैरह। बादिज़ां ये मखलूक एक पुरअसरार और बेमानी तरीके से उछल कूद करती है। इस उछल कूद के बारे में लोग यूँ इजहार करते हैं, 2 and 2 makes 4, 2 और 2 मिलकर 4 होते हैं। इस बात का कवी इम्कान है कि एदाद के बारे में ऐसा तसव्वुर रखने वाला बच्चा शुरू ही से शदीद नौयत की परेशानी में मुब्तला हो जाए। कुछ साल कबल मैंने कुछ बालिग अफराद से एदाद के अपने इस तसव्वुर के बारे में राय ली। ये तमाम अफराद हिसाब में इंतहाई कमज़ोर थे। इनमें से कई अफराद पहले तो मेरी बात सुनकर महजूज़ हुए, फिर उन्होंने इकरार किया कि वाकई एदाद के बारे में इनके एहसासात भी हमेशा से कुछ इसी नौयत के थे, बल्कि एदाद को समझने में उन्हें जिन मसाइल का सामना करना पड़ा इसकी एक जुज़वी वजह एदाद का ऐसा तसव्वुर था। इसी वजह से मेरे नज़दीक ये बात इंतहाई अहम है कि हकीकी चीज़ों के बग़ैर बच्चों को एदाद के नाम हरगिज़ ना सिखाए जाएं। इसमें कोई शक नहीं कि पहली जमात को पढ़ाने वाले उस्ताद को बहुत अच्छा लगता है जब इनके बच्चे 1 2 3 कहने के काबिल हो जाते हैं, लेकिन बच्चों में ये काबिलियत पैदा होने का लाजमन ये मतलब नहीं होता कि वो एदाद के तसव्वुर को भी समझ चुके होते हैं। इसी बात को एक मुख्तलिफ तरीके से यूँ समझा जा सकता है कि छोटे बच्चों को सबसे पहले एदाद किसी सिफ्त यानी एडजेक्टिव के अंदाज़ में मुतारिफ़ करवाए जाएँ और एदाद को इसम या नाउन के अंदाज़ में नहीं बताना चाहिए। मिसाल के तौर पर 3 या 7 को शुरू ही में ना लिखा हुआ दिखाया जाए कि ये है 3 और ये है 7, बल्कि हमेशा यूँ दिखाया जाए कि ये है 2 कॉइन्स या 3 मैचेस या 4 स्पून्स या कोई भी अदद इसी तरीके से सिखाया जाए और दिखाया जाए। ये वक्त काफ़ी बाद में, बल्कि शायद बहुत बाद में आता है जब बच्चे इस तसव्वुर का इदराक करने के काबिल हो जाते हैं कि इसम 5 ही वो सिफ्त या खसूसियत है जो 5 चीज़ों के हर ग्रोह में मुश्तरका तौर पर पाई जाती है। बस ज़रूर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये ख़याल ज़रूरी है ना उम्दा है कि बच्चों को जब भी एदाद मुतारिफ़ करवाए जाएँ गिनती के तरतीब के एतबार से ही मुतारिफ़ करवाए जाएँ। ऐसा बिल्कुल मुमकिन है कि किसी वक्त हम बच्चों को एक जैसी 2 चीज़ें दिखाएं, लेकिन अगले लम्हे मौके की मुनासबत से किसी दूसरी तरह की 5 एक जैसी चीज़ें या 8 एक जैसी चीज़ें दिखा दें। फितरत में एदाद काफ़ी बेतरतीब अंदाज में ही पाए जाते हैं। हमें बच्चों को भी इसी तरह तैयार करना चाहिए कि वो एदाद को जहाँ देखें और जिस अंदाज़ में देखें कबूल कर लें। बच्चों को छोटे एदाद को, बल्कि शायद 10 से छोटे हर अदद को नमूने यानी कि पैटर्न की शक्ल में देखने और नमूने की शक्ल में पहचानने का मौका देना चाहिए। ये काम कम अज़ कम कुछ अरसे तक ज़रूर करना चाहिए। इससे बच्चों को एदाद का तसव्वुर समझने में काफ़ी मदद मिलती है। लिहाजा बच्चा 3 चीज़ों को किसी वक्त एक कितार की शक्ल में देख सकता है और कभी 3 चीज़ों को मसलस के अंदाज़ में रखा हुआ देखता है। 4 चीज़ें एक मुरब्बा शक्ल में भी तरतीब दी जा सकती हैं और यूँ भी रखी जा सकती हैं कि 3 चीज़ों की एक कितार नीचे हो और एक चीज़ इस कितार के ऊपर रखी हो। 5 का नमूना एक बाकायदा मखमस यानी कि रेगुलर पेंटागन की शक्ल में भी ज़ाहिर किया जा सकता है। ये 4 चीज़ें एक मुरब्बा शक्ल में और एक चीज़ मुरब्बा के ऊपर रखकर भी ज़ाहिर किया जा सकता है। अदद 6 को नमूने के ज़रिए ज़ाहिर करने के लिए 3 चीज़ों की 2 कितारें भी बनाई जा सकती हैं। यूँ भी किया जा सकता है कि सबसे नीचे 3 चीज़ों की एक कितार, इसके ऊपर 2 चीज़ों की एक कितार और सबसे ऊपर एक चीज़ रखी हुई हो। इसके अलावा भी कई तरीक़ों से नमूने बनाकर ज़ाहिर किए जा सकते हैं। ये नमूने किसी कार्ड के एक तरफ बनाए जा सकते हैं और कार्ड की दूसरी तरफ इस नमूने को ज़ाहिर करने वाला हिंसा लिखा जा सकता है। मैं एक लम्हे के लिए भी ये तजवीज़ नहीं दे रहा हूँ कि बच्चों को ज़बरदस्ती या बहला फुसला कर हत्ता के हौसला अफजाई करके भी इन कार्ड्स को याद करवाया जाए।
لیکن اگر یہ کارڈز بچوں کی دسترس میں ہوں، خواہ وہ انہیں دیکھیں یا کھیلیں یا میچ گیم کی طرز پر کھیلیں، وہ اعداد کو ان نمونوں کا ادراک کر لیں گے اور مختصر سے صحیح مدت میں وہ ان نمونوں میں موجود تعلق کو پہچاننا سیکھ جائیں گے۔ میرے نزدیک یہ بہت اہم بات ہے کہ کوئی بچہ گنتی سے ہٹ کر کسی اور طریقے سے چھوٹے اعداد کو پہچاننا سیکھ جائے۔ اس سلسلے میں ڈومینوز ایک کافی مفید کھلونا ہے۔ اس بارے میں میرا اندازہ ہے کہ بہت چھوٹے بچے بھی اسے کھیل کر بڑا لطف اٹھائیں گے۔ اگر وہ صرف ایک نمونے کو دوسرے نمونے سے ملاتے ہیں اور اس سے بڑھ کر کچھ نہیں بھی کرتے تو بھی انہیں مزہ آئے گا۔ کھیل میں اسکور ریکارڈ کرنا بعد کی بات ہے۔ میرے نزدیک ایک اور اہم بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا بچوں کو دکھانے کے لیے چیزوں کو گن رہا ہو تو اسے ایک چیز سے دوسری چیز کی طرف جاتے ہوئے یوں نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہے 1 2 3۔ جب بچہ یہ دیکھتا ہے کہ بڑے لوگ ہر لحاظ سے ایک جیسی چیزوں کو چھوتے ہیں لیکن ہر ایک چیز کے لیے ایک لفظ ادا کرتے ہیں، تو اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ 1 2 3 ان چیزوں کے نام ہیں۔ یہ ابہام آسانی سے دور کیا جا سکتا ہے۔ وہ اس طرح کی چیزوں کو گنتے ہوئے جب ہم ایک چیز کو گنیں تو یہ کہتے ہوئے اسے اٹھا کر دوسری طرف رکھ دیں، اب ہمارے پاس ہے ایک فلاں چیز، پھر دوسری چیز کو اٹھا کر پہلی چیز کے پاس رکھتے ہوئے کہیں اب ہمارے پاس ہیں 2 چیزیں۔ اسی طریقے سے ہم کرتے اور کہتے جائیں یہ ہوئیں 3 چیزیں، 4 چیزیں وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کسی بھی لمحے عدد کا نام کسی خاص چیز کی طرف اشارہ نہیں کرتا بلکہ ان چیزوں کے گروہ کا سائز کو ظاہر کرتا ہے جنہیں ہم اٹھا کے ایک طرف رکھتے جا رہے ہیں۔ ہم اسی طریقے سے صفاتی اعداد یعنی کہ آرڈینل نمبر کا تصور بھی متعارف کروا سکتے ہیں۔ یہ وہ اعداد ہیں جو چیزوں کے گروپ کے سائز کو ظاہر نہیں کرتے بلکہ چیزوں کی ایک قطار یا ترتیب میں کسی خاص چیز کی جگہ کو ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک قطار یا ترتیب میں رکھی ہوں تو ہم چیزوں کو ایک ایک کر کے چھوتے جائیں اور یوں بولتے جائیں یہ ہے پہلا، یہ ہے دوسرا، یہ ہے تیسرا، چوتھا، پانچواں وغیرہ۔ بچوں سے کارڈینل اور آرڈینل وغیرہ کی بات کرنا غیر ضروری ہوگا۔ اگر ہم سادہ الفاظ ہی میں بچوں کو ان تصورات کی تفہیم کر دیں تو بچے مختصر سے وقت میں ہی اس فرق کو محسوس کر لیں گے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک بڑی تعداد کو گن رہے ہوں تو ایک ایک کر کے چیزیں گننے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم یوں کر سکتے ہیں کہ 2 چیزیں ایک طرف اٹھا کر رکھتے جائیں اور ساتھ ساتھ یوں کہتے جائیں اب یہ ہیں 2 چیزیں، یہ ہو گئیں 4 چیزیں، یہ ہو گئیں 6 چیزیں وغیرہ۔ اسی طرح ہم چیزوں کو 3 اور 4 کر کے بھی گن سکتے ہیں۔ اس طرح بچوں کے ذہن میں بے تدریج یہ تصور بننے لگے گا کہ چیزوں کو گننے کے کئی طریقے ہوتے ہیں اور ہم وہ طریقے اختیار کرتے ہیں جو اس وقت سب سے آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ جمع و تفریق، ایڈیشن اینڈ سبٹریکشن۔ اکثر پہلی کلاس کے بچوں سے عموماً کہا جاتا ہے کہ وہ 2 + 3 = 5 کو لکھ لیں اور زبانی یاد کر لیں۔ اسے نمبر فیکٹ یا ایڈیشن فیکٹ کہا جاتا ہے۔ بچوں کو یقیناً ایسے فیکٹس کی ایک لسٹ فراہم کی جاتی ہے تاکہ وہ اسے یاد کر لیں اور مطالبے پر دہرا دیں۔ ان کے اساتذہ مختلف طریقوں سے ان کی وضاحت کرتے ہیں۔ کتابوں میں تصویروں کے ذریعے ان کی وضاحت کی جاتی ہے۔ مثلاً ایک تصویر میں 2 چوزے، دوسری تصویر میں 3 چوزے اور ایک اور تصویر میں 5 چوزے دکھائے جاتے ہیں۔ یا یہ کسی بھی معصوم سی چیز کی تصویر ہو سکتی ہے جس کے بارے میں فرض کر لیا گیا ہو کہ وہ بچوں کو اچھی لگتی ہے۔ ایک اور نمبر فیکٹ جس کے بارے میں بچوں کو بتایا جاتا ہے وہ ہے 3 + 2 = 5۔ اس کے بارے میں بچوں کو ہمیشہ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسری طرح کا فیکٹ ہے، یعنی اس کا 2 + 3 = 5 سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس پر کچھ بچے حیران ہو جاتے ہیں کہ دونوں نمبر فیکٹس کا جواب ایک ہی کیوں ہے۔ ابھی اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرتا کہ بچوں کو 2 مزید نئے نمبر فیکٹس یا سبٹریکشن فیکٹس کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جس میں سے ایک یہ ہے 5 - 2 = 3 اور دوسرا ہے 5 - 3 = 2۔ بچے ایک بار پھر اسی طرح کی بات سنتے ہیں کہ یہ بالکل مختلف فیکٹس ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ پچھلی کلاس میں بتائے گئے ایڈیشن فیکٹ سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اساتذہ اور کتابیں دونوں سبٹریکشن کے عمل کی مختلف مثالوں سے وضاحت کرتے ہیں۔ میں جس اچھے اسکول میں پڑھاتا تھا وہاں کے اساتذہ کے مابین اس بارے میں اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی تھی۔ میں جس اچھے اسکول میں پڑھاتا تھا وہاں تو ایک دفعہ اس حوالے سے خانہ جنگی ہوتے رہ گئی تھی۔
اساتذہ کا ایک گروہ کا اس بارے میں کہنا تھا کہ 5 - 3 = 2 کا مطلب ہوتا ہے یا مطلب ہو سکتا ہے کہ ہمیں 3 میں کیا جمع کرنا چاہیے تاکہ جواب 5 حاصل ہو جائے۔ اب یہ بالکل وہی طریقہ ہے جس کے مطابق لوگ خریداری کے بعد کسی دکاندار سے ملنے والی بقایا رقم گنتے ہیں، یعنی جتنی رقم کی خریداری کی گئی ہوتی ہے اس میں بقایا ملنے والے نوٹ اور کھلے پیسے جمع کر لیے جاتے ہیں یہاں تک کہ جواب اصل دی گئی رقم کے برابر ہو جاتا ہے۔ یہ بغیر کسی ابہام کے واقعہ کہ واقعی ایک معقول طریقہ ہے، لیکن اساتذہ کے دوسرے گروہ نے، جس میں لوئر اسکول کے شعبہ ریاضی کا سربراہ بھی شامل تھا، اسے ایڈیٹو سبٹریکشن قرار دیا اور کھلم کھلا اس کی مذمت کی۔ انہوں نے ایلیمنٹری اسکول کے اساتذہ پر واضح کیا کہ سبٹریکشن کے حوالے سے وہ خود بھی اس طرح نہ سوچیں اور بچوں کو بھی اس طرح سوچنے سے پرہیز کروائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ سبٹریکشن کے عمل کو ہمیشہ کوئی عدد نکالنے کے لحاظ سے ہی دیکھنا چاہیے۔ اس تمام عرصے میں بچے ان بے ربط اور لا یعنی فیکٹس کو زبانی یاد کرنے کی کوشش میں لگے رہے اور پریشان ہوتے رہے۔ یہ بالکل ایسا معاملہ تھا جیسے وہ ایک اجنبی زبان کے کسی گیت کے الفاظ زبانی یاد کر رہے ہوں۔ 1-2 سال بعد کچھ بچے ان رٹائے فیکٹس کو دہرانے میں اچھے خاصے ماہر ہو گئے تھے، لیکن بچوں کی اکثریت ان فیکٹس کو صحیح طرح نہیں سمجھ سکی تھی اور نہ ہی کبھی سمجھ سکے گی، کیونکہ اب وہ لوگوں کی اس بڑی فوج میں شامل ہو گئے تھے جنہیں ریاضی بالکل سمجھ نہیں آتی یا ریاضی جن کی سمجھ سے باہر ہوتی ہے۔ ان میں سے کچھ بھی ازحد ضروری نہیں ہے۔ 5 - 3 = 2، 5 - 2 = 3، 3 + 2 = 5، 2 + 3 = 5۔ یہ 4 مختلف فیکٹس نہیں ہیں بلکہ ایک ہی فیکٹس کو سمجھنے کے 4 مختلف انداز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ محض ریاضی کے فیکٹس نہیں ہیں جن پر یقین رکھنا اور زبانی یاد رکھنا ضروری ہو، خواہ وہ سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہ فیکٹس بالکل فطری نوعیت کے ہیں اور ان میں پایا جانے والا ربط بھی فطری ہے۔ بچے ان فیکٹس کو اپنی مرضی سے جب چاہیں اور جتنی بار چاہیں خود دریافت کر سکتے ہیں، ان کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فیکٹ کچھ یوں ہیں: 3* / 2* = 5*۔ اگر آپ کے سامنے کچھ چیزیں مثلاً سکے یا پتھر وغیرہ ایک گروہ کی شکل میں ہوں تو انہیں بائیں طرف دکھائے گئے گروہ کی مانند تصور کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس کے 2 حصے کر سکتے ہیں جس طرح دائیں طرف کی تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ تیر کا 2 طرفہ نشان اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی اگر آپ کے پاس تیر کی دائیں طرف کے مطابق چیزوں کے 2 گروہ ہیں تو انہیں ملا کر ایک گروہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے کہ تیر کے بائیں کی طرف دکھایا گیا ہے۔ اب یہ صرف ریاضی کا ایک تصور نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت فطری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ریاضی کے ایجاد کے بعد ہی انسان اس حقیقت کی سچائی کو ثابت کر سکا ہو۔ یہ حقیقت صرف انسانوں ہی تک محدود نہیں بلکہ کائنات کی ہر شے میں اسے تلاش کیا جا سکتا ہے۔ اس حقیقت کے دریافت یا تصدیق کے لیے انسان کے لیے ریاضی کو جاننا ضروری نہیں ہے۔ بلاک سے کھیلتا ہوا کوئی شیرخوار بچہ ہو یا اپنے پنجے سے ہڈی کو کریدتا ہوا کوئی کتا، ہر کوئی یہ عمل کرتا ہے، لیکن غالباً شعوری طور پر اس بات سے ناواقف ہوتے ہیں کہ وہ ان سے یہ عمل سرزد ہو چکا ہے۔ ان کے نزدیک 5* اور 3* 2* میں کوئی قابل ذکر فرق نہیں ہے۔ علم الحساب کا آغاز اس وقت ہوا تھا، بلکہ آج بھی ہوتا ہے، جب انسان نے فطرت میں پوشیدہ نمبر فیکٹس پر توجہ دینی اور ان کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ انسانی تاریخ کے آغاز ہی میں لوگوں نے اشیاء کے گروہ کی اس خاصیت کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ان کے حوالے سے خاص نام وضع کر لیے تھے، بالخصوص اس خاصیت کے لیے جس کا تعلق گروہ میں شامل اشیاء کی گنتی کرنے سے ہے۔ لہٰذا 5 بلونگروں کا ایک گروہ ہو یا 5 جوتوں کا ایک گروہ یا 5 سیبوں کا ایک گروہ، ان سب کی مشترکہ خاصیت یہ ہے کہ ہر گروہ میں ایک ہی تعداد میں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اسی لیے ایک بلونگرے کی مطابقت میں ایک جوتا اور ایک سیب ہی آئے گا اور باقی کچھ نہیں آئے گا۔ عدد 5 کی خاصیت یہ ہے کہ اسے 2 چھوٹے اعداد 2 اور 3 میں توڑا جا سکتا ہے۔ عدد 5 کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اسے 4 اور 1 میں بھی توڑا جا سکتا ہے۔ عدد 5 ہی کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اسے صرف 2 طریقوں سے ہی 2 چھوٹے اعداد میں توڑا جا سکتا ہے۔ اگر ہم عدد 7 کو لیتے ہیں تو ہمیں چھوٹے اعداد 1 اور 6، 2 اور 5، 3 اور 4 حاصل ہوتے ہیں۔ عدد 10 کو لیا جائے تو اس سے 1 اور 9 میں، 8 اور 2 میں، 7 اور 3 میں، 6 اور 4 میں یا 5 اور 5 میں توڑا جا سکتا ہے۔
ہر عدد کو ایک خاص تعداد ہی میں 2 چھوٹے اعداد میں توڑا جا سکتا ہے۔ جتنا بڑا عدد ہوگا اتنے ہی زیادہ طریقوں سے اسے چھوٹے اعداد میں توڑنا ممکن ہوگا۔ یہ کام ایک باقاعدہ مگر سادہ اصول کی مدد سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس اصول کو بچے اور بڑے اگر خود دریافت کریں تو انہیں بہت لطف آئے گا۔ اگر ہم ایک دفعہ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں کہ 3 اسپیس 2 از ایکولنٹ ٹو 5 ایک فطری حقیقت ہے، تو پھر ہم 3 + 2 = 5، 2 + 3 = 5، 5 - 2 = 3، 5 - 3 = 2 کو بھی سمجھ سکتے ہیں، خواہ یہ الفاظ میں لکھے ہوں یا علامت میں۔ پلس کی جگہ ایڈڈ ٹو اور مائنس کی جگہ ٹیک اوے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اصل حقیقت ایک ہی ہے جس دیکھنے اور بیان کرنے کے یہ 4 مختلف انداز ہیں۔ اس سے کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ درجنوں چیزوں کو زبانی یاد کرنے کے بجائے ہمیں اب 4 معقول چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی۔ اگر ایک دفعہ بچہ 3 اسپیس 2 از ایکولنٹ ٹو 5 کو 3 + 2 از ایکولنٹ ٹو 5 میں یا کسی اور شکل میں تبدیل کر لیتا ہے، تو اب جیسے ہی وہ کسی عدد کو دیکھتا ہے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عدد کو کس طرح 2 حصوں میں توڑا جا سکتا ہے، اور وہ اس عدد کے بارے میں بات کرنے کے ہر ممکن طریقے کو لکھ بھی سکتا ہے۔ لہٰذا اب اگر کوئی بچہ 8 اسٹارز کو دیکھتا ہے تو اپنے تجربے سے خود معلوم کر سکتا ہے کہ اسے 2 حصوں یعنی کہ 6 اسٹار اور 2 اسٹار میں توڑا جا سکتا ہے۔ وہ اسے 6 + 2 از ایکولنٹ ٹو 8، 2 + 6 از ایکولنٹ ٹو 8، 8 - 2 از ایکولنٹ ٹو 6 اور 8 - 6 از ایکولنٹ ٹو 2 کی شکل میں بھی لکھ سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہ پہلے بچوں کو جو نمبر فیکٹس بتائے اور یاد کروائے جاتے تھے، اس کی بجائے بچے اب انہیں خود دریافت کر سکتے ہیں اور خود لکھ بھی سکتے ہیں۔ ثانی الذکر عمل کا ایک فائدہ حاصل ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب ہمارا دماغ کسی چیز یا تصور کو یاد کرنے کے بجائے اسے دریافت کرنے کے عمل سے گزرتا ہے تو زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ایرتھمیٹک یعنی کہ حساب کا بیشتر حصہ جو آج پیچیدہ تصورات، اتفاقات اور تضادات پر مشتمل محسوس ہوتا ہے، وہ بچوں کے لیے معقول بن جاتا ہے، یعنی بچے ان تصورات کو عقلی طور پر سمجھنے لگتے ہیں۔ ایک دفعہ مجھے اوپر دیے گئے نکات کے بارے میں کچھ اساتذہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملا، تو ان میں سے ایک استاد نے مجھے بتایا کہ اس کے اسکول میں جمع کے تصور کو اسی طرح پڑھایا جاتا ہے۔ مزید پوچھنے پر پتہ چلا کہ اس بات سے اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کے اسکول کی درسی کتاب میں ہر نمبر فیکٹ کو ظاہر کرنے کے لیے تصویریں دی گئی تھیں۔ مثلاً 4 + 3 از ایکولنٹ ٹو 7 کو ظاہر کرنے کے لیے پہلے 4 چوزیں، پھر 3 چوزیں اور پھر 7 چوزوں یا کسی بھی چیز کی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 از ایکولنٹ ٹو 3 + 2 محض ایک تصویر نہیں جو 2 + 3 از ایکولنٹ ٹو 5 کو ظاہر کرتی ہو، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کئی انداز سے ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ 2 + 3 از ایکولنٹ ٹو 5 اس حقیقت کو بیان کرنے اور علامت یعنی کہ سمبل میں لکھنے کے بہت سے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے۔ اعداد کو جمع کرنے کی ایک خانہ ساز مشین، ہوم میڈ ایڈنگ مشین۔ پہلے جب بچے اعداد کے جمع اور تفریق سیکھ رہے ہوتے ہیں تو انہیں کیلکولیٹر جیسی کسی نمائشی اور پیچیدہ مشین کی ضرورت نہیں پڑتی جس کی مدد سے وہ اپنا کام جلدی کر سکیں۔ ہم بچوں کے لیے خود ایک سادہ سی مشین بنا سکتے ہیں یا بچوں کو بنانا سکھا سکتے ہیں جس کی مدد سے وہ اعداد کو جمع اور تفریق کر سکتے ہیں۔ یہ مشین بنانے کے لیے 2 اسکیل یا کاغذ کی ایسی 2 پٹیاں جن پر اسکیل کی طرح نشانات لگے ہوئے ہوں درکار ہوتی ہیں۔ فرض کیا ہمارے پاس 2 اسکیل یا پٹیاں اس طرح سے ہیں۔ اب دیکھیے اس مشین کی مدد سے ہم کس طرح 4 + 3 از ایکولنٹ ٹو 7 معلوم کر سکتے ہیں۔ ہم ایک اسکیل کا بایاں کنارہ دوسرے اسکیل کے 4 کے نشان کے بالمقابل رکھتے ہیں، پھر پہلے اسکیل کے 3 کے نشان کے بالمقابل دوسرے اسکیل پر نظر آنے والا عدد پڑھتے ہیں۔ پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پہلے اسکیل کا 3 کا نشان دوسرے اسکیل کے 7 کے نشان کے بالمقابل ہے۔ اس طرح ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ 4 + 3 از ایکولنٹ ٹو 7۔ یہ ممکن ہے کہ پہلے یہ بچے نتیجہ نہ نکال سکیں، تاہم ایک بات بالکل واضح ہے کہ اسکیلز کی مدد سے جب ہم لمبائی کی 4 اکائیوں میں 3 اکائیاں جمع کرتے ہیں تو لمبائی کی 7 اکائیاں حاصل ہوتی ہیں۔ اگر ہم لمبے اسکیلز استعمال کرتے ہیں تو ہم کوئی سے 2 بڑے اعداد کو بھی اس طریقے سے جمع کر سکتے ہیں۔ اعداد کو جمع کرنے کی اس سستی مشین کے استعمال سے بچے جو کچھ سیکھیں گے وہ اعداد کو محض رٹنے سے ان پر کبھی بھی منکشف نہیں ہو سکتا۔
مثال کے طور پہ ایک بات جو انہیں معلوم ہوگی، جیسا کہ ایک تصویر سے بھی ظاہر ہو رہا ہے، وہ یہ کہ جب پہلے اسکیل کا بایاں کنارہ دوسرے اسکیل کے 4 کے بالمقابل ہوتا ہے تو ان اسکیلز کو محض ایک نظر دیکھنے سے ہی مندرجہ ذیل باتیں پتہ چل جاتی ہیں۔ مثلاً 4 + 1 = 5، 4 + 2 = 6، 4 + 3 = 7، 4 + 4 = 8 وغیرہ وغیرہ۔ بالالفاظ دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی ہم 4 میں 1 کا اضافہ کرتے ہیں ہمارے جواب میں بھی 1 کا اضافہ ہو جاتا ہے، یعنی جواب میں 1 بڑھ جاتا ہے۔ ہم میں سے جو لوگ اس بات سے واقف ہیں ان کے لیے یہ ایک بہت سی آسان بات ہے، لیکن اسکول میں پڑھائے جانے والے بیشتر بچوں کے لیے یہ بات اتنی سادہ نہیں ہوگی، بلکہ ایڈیشن فیکٹ سے واقفیت رکھنے والے بچوں کے لیے بھی یہ بات آسان نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایسے بچوں کی اکثریت یہ بات بہت اچھی طرح جانتی ہے کہ 6 + 6 = 12، لیکن 6 + 7 = 13 کا حاصل جمع بتانے کے لیے انہیں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بیشتر بچے اس کا غلط جواب دیں گے۔ میں بارہا اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ پہلے جب کسی بچے کو علم ہوتا ہے کہ دو اعداد میں سے کسی ایک عدد میں 1 جمع کرنے سے جواب میں 1 کا اضافہ ہوتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک زبردست انکشاف ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ کوئی نئی خبر نہ ہو، لیکن محض باخبر ہونے سے اس بات کی اہمیت کم نہیں ہو جاتی۔ پھر جب بچے کو پتہ چلتا ہے کہ جمع کرنے والے 2 اعداد میں سے کسی ایک عدد میں 2 جمع کرنے سے حاصل جمع میں 2 کا اضافہ ہو جاتا ہے تو یہ انکشاف ان کے لیے مزید باعث مسرت بن جاتا ہے۔ پھر اس طرح وہ 3، 4 اور دیگر اعداد کے بارے میں بھی جان لیتا ہے۔ الجبرا میں اس دریافت کو یوں لکھتے ہیں: x plus (in a bracket y plus a bracket close) is equivalent to (in a bracket x plus y bracket close plus a). لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مجھے یہ ذکر کسی ایسے بچے کے سامنے نہیں کرنا چاہیے جو اس تصور سے پہلے سے بہت اچھی طرح واقف نہ ہو کہ x اور y کوئی سے 2 اعداد کی نمائندگی کر سکتے ہیں۔ ویسے ایک بات بتاؤں، غالباً اس تصور کو 9ویں کلاس کے طالب علم کی نسبت 6 سال کے بیشتر بچے بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں اور بہت جلدی سمجھ سکتے ہیں۔ جی ہاں، کم از کم 9ویں جماعت کے طالب علم کی نسبت جس نے اسکول میں 8 سال تک ریاضی کا مضبوط پڑھا ہو۔ اگر ہم گز یا میٹر راڈ استعمال کرتے ہیں یا کاغذ یا گتے کی مدد سے ایک ایسا اسکیل بنا لیتے ہیں جو 40 یا 50 یونٹ یا اس سے بھی زیادہ لمبا ہو تو بچوں کو کچھ مزید چیزوں کا بھی ادراک ہو سکتا ہے، مثلاً تسلسل یعنی کہ سیکوینس اور ایسی دوسری مزید چیزیں۔ مثلاً 4 + 3 = 7، 14 + 3 = 17، 24 + 3 = 27، 34 + 3 = 37 وغیرہ وغیرہ۔ میں پھر یہی بات دہراتا ہوں کہ میں اسکول کے فارغ التحصیل ایسے بہت سے بچوں سے واقف ہوں جن کے نزدیک 4 + 3، 14 + 3، 24 + 3، 34 + 3 میں سے ہر ایک فیکٹ ایک دوسرے سے جداگانہ حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ایک وقت وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 + 3 = 7 تو دوسرے ہی لمحے یہ کہتے ہیں 24 + 3 = 29، یا اس سے بھی زیادہ مضحکہ خیز کوئی جواب دے سکتے ہیں۔ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب لوگ حساب یعنی کہ ایرتھمیٹک کو ایک دوسرے سے جداگانہ فیکٹس کا مجموعہ سمجھتے ہوئے پڑھاتے ہیں، اور فیکٹس کا یہ انبار وہ اپنے بچوں پر اس لیے منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ بچے انہیں اپنی یادداشت میں محفوظ کر لیں۔ تجرید، ایبسٹریکشن۔ میں نے اکثر کئی لوگوں کو یہ بات کہتے سنا ہے کہ اعداد مجرد ہوتے ہیں، یعنی ایبسٹریکٹ ہوتے ہیں، اور انہیں مجرد انداز میں ہی پڑھانا چاہیے۔ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں وہ اس بات سے بالکل ناواقف ہیں کہ اعداد کیا ہوتے ہیں، مجرد کسے کہتے ہیں، اور تجرید یعنی کہ ایبسٹریکشن سے کیا مراد ہے۔ اعداد بلا شبہ ایک مجرد تصور ہے، لیکن دوسری تمام مجرد چیزوں کی طرح اعداد بھی کسی حقیقت کو مجرد شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔ لوگوں نے اعداد اس لیے ایجاد کیے تھے تاکہ ان کی مدد سے وہ کسی حقیقت میں پوشیدہ خاصیت کو نہ صرف یاد رکھ سکیں بلکہ اس کو کسی مجرد شکل میں قلم بند بھی کر سکیں۔ مثلاً جانوروں کی تعداد، کسی کھیت کا احاطہ، چاند، ستاروں اور موجوں کے بارے میں ہونے والے مشاہدات وغیرہ۔ اعداد سے وابستہ یہ خاصیتیں انسان کے تخیل سے اخذ کردہ نہیں تھیں، بلکہ یہ خاصیتیں ان چیزوں کے اندر پہلے سے موجود تھیں۔
انسان نے ان خاصیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے اعداد وضع کیے تھے۔ مثلاً امریکہ کا نقشہ بھی ایک تجرید ہے۔ اس نقشے کی شکل اس لیے ایسی نہیں ہے کہ نقشہ ساز نے اسے بنانا اسی طرح چاہا تھا، بلکہ اس کی شکل اس لیے ایسی ہے کہ امریکہ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے۔ بلا شبہ نقشہ ساز اپنی مرضی سے کچھ چیزیں اختیار کر سکتا ہے، اور یقیناً اس نے کی بھی ہوں گی، اور اعداد کے موجود نے بالکل اسی طرح کیا ہوگا۔ نقشہ ساز یہ طے کر سکتا ہے کہ وہ نقشے پر کون سی چیزیں ظاہر کرنا چاہتا ہے، مثلاً کسی علاقے کی ساخت یا آب و ہوا، درجہ حرارت، بارش کی مقدار، سڑکیں یا فضائی راستے یا ملک کی تاریخ وغیرہ۔ ان چیزوں کے علاوہ وہ رنگ وغیرہ کے بارے میں بھی طے کر سکتا ہے، مثلاً لوئیزیانا پر چیز کو نیلے رنگ سے ظاہر کرنا ہے یا سرخ یا زرد رنگ سے، یعنی جو رنگ اسے بہتر لگے وہ اسے منتخب کر سکتا ہے۔ لیکن ایک دفعہ یہ فیصلہ کر چکنے کے بعد وہ نقشے پر کیا ظاہر کرنا چاہتا ہے اور کس طرح ظاہر کرنا چاہتا ہے، اب حقیقت ہی اس بات کا تعین کرتی ہے کہ نقشہ کیسا دکھائی دے گا، اور اب نقشہ اپنی ظاہری شکل کے لیے کسی حقیقت کا پابند ہو جائے گا۔ بالکل یہی معاملہ اعداد کے ساتھ بھی ہوتا ہے، یعنی وہ مقام بعد میں آتا ہے جب یہ جانے بغیر بھی کہ اعداد کسی تصور کے لیے بطور حوالہ استعمال کیے جا رہے ہیں، کسی فرد کے لیے اعداد کی اہمیت سمجھنا اور ان کے ساتھ کام کرنا فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی جگہ کا نقشہ بنانے کے عمل سے گزرے بغیر بھی نقشہ سازی کی سائنس کو سمجھنا ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ لیکن چھوٹے بچوں کے لیے اس طرح کا کام کرنا قطعی طور پر غیر منطقی، باعث الجھن اور بعید از قیاس ہوگا۔ کوئی نقشہ ہو یا علامتوں کا نظام یا کسی بھی حقیقت کو مجرد شکل میں ظاہر کرنا، بچوں کو ان تمام تصورات سے واقف کروانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ پہلے معلوم حقیقت سے آغاز کروایا جائے، پھر بتدریج نقشے کے تصور یا اس حقیقت کو ظاہر کرنے والی علامت تک لے جایا جائے۔ در حقیقت ہم اسی طرح سے کام کرتے ہیں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں کسی علاقے کے خط و خال یا ساخت کو ظاہر کرتے ہوئے نقشے کنٹرول میپ بنانے کے عمل سے واقف ہوں، تو اس بیان سے یہ مطلب نکلتا ہے کہ میں ایسے نقشے پڑھ اور سمجھ بھی سکتا ہوں، لیکن میں وہ سب کچھ نہیں جانتا جو کوئی اور فرد بتا سکتا ہے۔ مثلا میرا کزن پہاڑوں کے اسکی ایریا کو بڑی وضاحت اور باریک بینی سے بتا اور دکھا سکتا ہے اور ان کے بارے میں منصوبہ بنا سکتا ہے، جبکہ میں اسکی ایریا کے بارے میں اتنا کچھ نہیں جانتا۔ جیسے ہی خد و خال اور ساخت پر مبنی کوئی نقشہ اس کی نگاہ سے گزرتا ہے، وہ چشم تصور سے اس علاقے کی شکل اور منظر کو محسوس کر لیتا ہے۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے اور میں ایسا کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ درجنوں بار پہاڑوں کا سفر کر چکا ہے۔ ان علاقوں کے سفر کے بعد ہی اس کے لیے ان علاقوں کے نقشے پڑھنا اور سمجھنا ممکن ہوا ہے۔ کسی علامت کی تفصیلی اور طویل وضاحت بھی علامت کو اس حقیقت میں تبدیل کرنے سے قاصر ہوتی ہے جسے یہ علامت ظاہر کر رہی ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں ہمارا طریقہ کار ہمیشہ یہ ہونا چاہیے، یعنی پہلے حقیقت، پھر علامت یا تجرید۔ ضرب، ملٹیپلیکیشن۔ پہلی اور دوسری کلاس میں بچوں کے ایک دوسرے سے لاتعلق ایڈیشن فیکٹس اور سبٹریکشن فیکٹس کی ایک فہرست ذہن نشین کرنے کی غرض سے مہیا کی جاتی ہے۔ اسی طرز پر تیسری کلاس میں پہنچنے والے بیشتر بچوں کو ملٹیپلیکیشن فیکٹس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر ایسا ایک فیکٹ 2 × 3 = 6 ہے اور دوسرا فیکٹ 3 × 2 = 6 ہے۔ اب اگر بچے ان فیکٹس میں موجود مطابقت کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی دونوں فیکٹس کا جواب ایک جیسا ہی کیوں ہے، تو بہت اچھے انداز میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ ایڈیشن کی طرح ضرب کا عمل بھی کمیوٹیٹیو ہے۔ اب صرف اتنی وضاحت بچے کے لیے کافی نہیں ہوتی، بلکہ یہ بچے کے حافظے میں پہلے سے موجود ایک بات کو مزید پیچیدہ الفاظ کا جامہ پہنا کر پیش کی جاتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ بچوں کو کم از کم ایسے 100 ملٹیپلیکیشن فیکٹس یاد کروائے جاتے ہوں گے، اور پھر گاہے بگاہے ان کا ٹیکسٹ بھی لیا جاتا ہوگا۔ پھر اسی پر بس نہیں، اس کے بعد غالباً 5ویں کلاس میں بچوں کو کسر یعنی کہ فریکشن سے وابستہ کرنا پڑتا ہے، اور بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ 1/2 × 6 = 3، جسے یوں بھی پڑھا جاتا ہے 1/2 of 6 = 3 ہے، اور 1/3 × 6 = 2، یعنی 1/3 of 6 = 2 ہے۔ بعد ازاں بچوں کو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ 2 اور 3 دراصل عدد 6 کے اجزائے ضربی یعنی فیکٹرز ہیں۔ بس
پہلی دوسری کلاس سے لے کر 7ویں کلاس تک پہنچتے پہنچتے بچوں کے حافظے میں ایک دوسرے سے بظاہر لاتعلق کئی فیکٹس جمع ہو جاتے ہیں، مع وضاحت اور چوزوں یا کے حصوں والی تصاویر کے۔ مثلاً 2 into 3 is equivalent to 6. 3 into 2 is equivalent to 6. 6 divided by 2 is equivalent to 3. 6 divided by 3 is equivalent to 2. 1 by 2 into 6 is equivalent to 6. 1 by 3 into 6 is equivalent to 2. 6 into 1 by 2 is equivalent to 3. 6 into 1 by 3 is equivalent to 2. 2 is 1/3 of 6. 3 is 1/2 of 6. 3 and 2 are factors of 6. لیکن جو بات میں پہلے ایڈیشن فیکٹس کے حوالے سے بیان کر چکا ہوں وہ ان پر بھی صادق آتی ہے، یعنی یہ ملٹیپلیکیشن فیکٹس یا ڈویژن فیکٹس ایک دوسرے سے لا تعلق نہیں ہیں۔ یہ تمام فیکٹس در حقیقت ایک ہی فیکٹ کی مختلف صورتیں یا شکلیں ہیں، اور یہ فیکٹ محض ریاضی کا ایک فیکٹ نہیں ہے بلکہ اس کی نوعیت فطری ہے۔ یہ فیکٹ دراصل عدد 6 میں پائی جانے والی ایک فطری خاصیت ہے۔ بچے اس خاصیت کو خود تلاش کر سکتے ہیں اور حسب خواہش یا حسب ضرورت اس کی تصدیق بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فیکٹ کچھ یوں ہے، اگر آپ کے پاس اس تعداد میں چیزیں ہیں یعنی 6 سٹارز، تو آپ انہیں اس طرح ترتیب دے سکتے ہیں: پہلی قطار میں 3 سٹار، دوسری قطار میں 3 سٹارز۔ اوپر لکھے گئے تمام فیکٹس اس ایک فیکٹ یا حقیقت کو لکھنے اور بتانے کے مختلف انداز ہیں۔ لہٰذا اگر کوئی بچہ عدد کی اس خاصیت یا حقیقت کو نہ صرف جان لیتا ہے بلکہ اس حقیقت کو لکھنے اور اس کے بارے میں بات کرنے کے مختلف طریقے بھی اس کے علم میں آ چکے ہوتے ہیں، تو اب وہ دوسرے اعداد میں پوشیدہ ایسی حقیقت کو خود تلاش کر سکتا ہے اور اس حقیقت کو مختلف طریقوں سے لکھ کر بھی دکھا سکتا ہے۔ بچہ ہو یا بڑا، جو بھی یہ کام کرے گا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ کچھ اعداد ایسے بھی ہیں کہ اگر ہم اس تعداد میں چیزیں لیں تو ان چیزوں کو ایک سے زیادہ ایسی قطاروں میں ترتیب نہیں دیا جا سکتا جن میں چیزوں کی تعداد برابر ہو۔ ایسے لوگوں کے لیے یہ جاننا باعث دلچسپی ہوگا کہ ان اعداد کو مفرد اعداد یعنی کہ پرائم نمبرز کہا جاتا ہے، اور ان کے علاوہ اعداد کو مرکب اعداد یعنی کہ کمپوزٹ نمبرز کہا جاتا ہے۔ صحیح اعداد یعنی کہ ہول نمبرز میں سے ہر عدد کی بہت سی خاصیتیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے ایک خاصیت یہ ہے کہ ہر صحیح عدد مفرد ہوگا یا مرکب یعنی پرائم نمبر ہوگا یا کمپوزٹ نمبر۔ کچھ لوگوں کے لیے مفرد اعداد کو تلاش کرنے کا کام، مثلاً 200 تک کی گنتی میں موجود مفرد اعداد کو تلاش کرنے کا کام باعث دلچسپ ہو سکتا ہے، یا ان کے لیے یہ جاننا بھی دلچسپی کا باعث ہوگا کہ جدید کمپیوٹر کی مدد سے گنتی کے کسی بڑے عدد تک موجود تمام مفرد اعداد معلوم کیے جا سکتے ہیں، یا یہ کہ ابھی تک کوئی فرد ایسا فارمولہ نہیں بنا سکا جس کی مدد سے وہ یہ ثابت کر سکے کہ کیا وہ تمام مفرد اعداد معلوم کر چکا ہے۔ اب تک عدد 6 کہ جن خاصیتوں کا اور ان خاصیتوں کے بارے میں بات کرنے اور لکھنے کے جن طریقوں کا میں نے ذکر کیا ہے، اس سے میری مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہر بچے کے علم میں یہ بات ضرور ہونی چاہیے یا تمام والدین لازماً ان کے بارے میں بچوں سے گفتگو کریں۔ میرا ایسا کوئی مقصد نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں مطالعہ سکھانے کے حوالے سے میری گزارشات ابتدائی ریاضی پر بھی صادق آتی ہیں، یعنی جیسے غیر مروجہ طریقوں سے مطالعہ سکھانے سے بچوں کی زیادہ بڑی تعداد جلد اور بہتر مطالعہ کرنا سیکھ جاتی ہے، اسی طرح غیر روایتی طریقوں سے بچے ریاضی نہ صرف جلد سیکھیں گے بلکہ بہتر سیکھیں گے۔ دنیا میں یقیناً ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں ریاضی کی سمجھ بوجھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ دلچسپ، مفید اور مطمئن زندگی گزار رہے ہیں۔ دوسری طرف اعداد کے حوالے سے میں نے جو بھی ذکر کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کئی لحاظ سے مفید اور دلچسپ ہے۔ بہرحال اگر ہم بچوں کو ضرب، تقسیم، فریکشن، فیکٹرز یا کوئی بھی تصور بتانا یا دکھانا چاہتے ہوں تو یہ بہت اچھا ہوگا کہ ہم یہ کام کم و بیش اوپر بیان کیے گئے طریقوں کے مطابق کریں۔ اس طرح ریاضی کے ان تصورات میں آغاز ہی سے ایک ربط قائم ہو جائے گا۔ وہ آسان پہاڑے، دوز ایزی ٹیبلز۔ ہو سکتا ہے کہ کامیاب اور خوش و خرم زندگی گزارنے والے بہت سے لوگوں پر بھی یہ وقت آیا ہو کہ وہ پہاڑے نہیں سنا سکے ہوں، لیکن پھر بھی پہاڑوں کو سمجھنا ایک آسان کام ہے۔
اگر پہاڑوں کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر ٹھیک ہے تو پھر انہیں سمجھنا ایک آسان کام ہوتا ہے، اور پہاڑوں کے اندر موجود نمونوں کو دریافت کرنا بچوں کے لیے ایک ایسا کام بن جاتا ہے جس میں بچے بہت خوشی سے اور جوش سے حصہ لیتے ہیں۔ پہاڑوں کو جاننے کے لیے سوچ بچار کرنا پہاڑیں یاد کرنے سے زیادہ اہم کام ہے۔ پہاڑوں کے بارے میں جاننے کا بہترین طریقہ یہ نہیں ہے کہ ایک طرف بیٹھ کر باری باری تمام پہاڑیں یاد کر لیے جائیں، گویا کسی اجنبی زبان کے الفاظ یاد کیے جا رہے ہوں، بلکہ پہاڑوں کے بارے میں آگاہی حاصل کرنے کا درست طریقہ یہ ہے کہ ان سے واقفیت پیدا کی جائے اور یہ معلوم کیا جائے کہ پہاڑیں کیسے کام کرتے ہیں اور کیسے کام میں لائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے کام کرنے کے کچھ عرصے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شعوری طور پر پہاڑیں یاد کیے بغیر بھی ہم ان کے بارے میں جان چکے ہیں، بالکل ایسے جیسے میں اپنی مادری زبان کے ہزاروں الفاظ زبانی یاد کیے بغیر بھی ہمارے علم میں آ جاتے ہیں، یعنی پہاڑوں کو یاد کرنے کے عمل سے شعوری طور پر گزرے بغیر بھی ہم ان سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اب میں ان پہاڑوں کے بارے میں جاننے کے ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جس کی مدد سے پہاڑوں کو جاننے کا عمل آسان اور مزید دلچسپ بن جائے گا۔ اس طریقے سے پہاڑیں نہ صرف ہمارے حافظے میں محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ اگر پہاڑوں سے متعلق کوئی بات ہمارے حافظے میں دھندلانے لگتی ہے تو اس طریقے سے وہ بات ہمیں فوراً یاد آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ ہمیں یہ تصور بھی دیتا ہے کہ اعداد کس طرح کام کرتے ہیں، اور اعداد کے نمونوں یعنی کہ پیٹرنز میں موجود خوبصورتی اور توازن کا احساس بھی دلاتا ہے۔ اس طریقے کے آغاز میں ہم 10x10 کا ایک گرڈ بناتے ہیں، یعنی اس گرڈ میں 10 صفحے ہوں گی، یعنی کہ 10 روز ہوں گی، اور ہر صف میں 10 مربع ہوں گے۔ پھر تمام صفوں کو اوپر سے نیچے کے سمت میں 1 سے 10 تک نمبر دیے جائیں گے۔ اس طرح تمام کتاروں یعنی کالمز کو بائیں سے دائیں سمت میں 1 سے 10 تک نمبر دیے جائیں گے، یعنی گرڈ کا ہر مربع یعنی اسکوائر کسی نہ کسی صف اور کتار میں شامل ہوگا۔ گرڈ کے تمام مربعوں کو بھرنے کے لیے آپ ہر مربع میں اس مربع کی صف اور کتار کے نمبروں کا حاصل ضرب لکھیں گے۔ گرڈ کی اس ڈرائنگ کے کچھ مربعوں میں اعداد لکھے ہوئے دکھائے گئے ہیں، مثلاً صف 2 اور کتار 3 کے سنگم پر بنے ہوئے مربع میں ہم 2x3 کا حاصل ضرب 6 لکھیں گے۔ اسی طرح صف 4 اور کتار 5 کے سنگم پر 4x5 کا حاصل ضرب 20 لکھا جائے گا۔ اگر آپ کو پہاڑے اچھے نہیں لگتے تو میری تجویز یہ ہے کہ آپ اس گرڈ کو خود مکمل کیجیے۔ آپ اس کام پر اپنی مرضی سے جتنا وقت چاہیں لگا سکتے ہیں، اور چاہیں تو کیلکولیٹر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ بچوں سے پہاڑوں پر کام کروانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آغاز میں بچوں کو ایک خالی گرڈ دے دیا جائے جسے بچے اپنی سہولت سے بھرتے رہیں۔ بچوں سے یہ کام کروانے میں کسی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کو اس کام کے لیے اچھا خاصا وقت دینا چاہیے، یہاں تک کہ ضرورت پڑنے پر ہفتوں یا مہینوں تک کا وقت بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہ گرڈ کسی ایسی سہولت کی جگہ مثلاً ریفریجریٹر کے دروازے پر لگا لینا چاہیے جہاں بچے معلوم ہونے پر حاصل ضرب متعلقہ مربع میں آسانی سے لکھ سکیں۔ لیکن جلد بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اب کیا ہوگا؟ غالباً وہی جو ہم سوچ رہے ہیں، یعنی شاید سب سے پہلے بچے پہلی صف اور کتار کا حاصل ضرب اور پھر دوسری صف اور کتار کا حاصل ضرب لکھیں، اس کے بعد 5ویں صف اور کتار کا حاصل ضرب اور پھر 10ویں صف اور کتار کا حاصل ضرب لکھیں۔ یہ حاصل ضرب معلوم کرنا انہیں آسان ہوگا۔ ایسا ہونا بالکل صحیح ہے۔ بچے کوئی ایسا حاصل ضرب لکھنا جسے وہ پہلے سے جانتے ہوں اس لیے آسان اور محفوظ خیال کرتے ہیں کیونکہ انہیں اس کے بھولنے کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ فرض کیجیے اگر کسی بچے سے اس گرڈ کو مکمل کرتے ہوئے کوئی غلطی سرزد ہو گئی تو آپ اس غلطی کی تصحیح نہ کیجیے، بلکہ اسے یوں ہی چھوڑ دیجیے۔ جب بچوں کی پہاڑوں کے اعداد اور ان میں موجود پوشیدہ نمونوں سے واقفیت بڑھنے لگتی ہے تو وہ خود ہی جان لیتے ہیں کہ کون سا عدد غلط لکھا گیا ہے، کیونکہ بچوں کو وہ عدد بے جوڑ محسوس ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ان کا ذہن ایک الجھن میں مبتلا ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے اپنی مدد آپ کے تحت مطالعہ سیکھنے والے بچے کوئی غلط لفظ پڑھتے ہی الجھن محسوس کرنے لگتے ہیں۔ کسی بچے کا یہ محسوس کر لینا کہ پہاڑوں میں اعداد کسی خاص ترتیب اور معقولیت کے ساتھ ظاہر ہوتے ہیں، پہاڑیں یاد کر لینے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ اس بات کا ادراک کرنے والے بچوں سے جیسے ہی کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ فوراً کہہ اٹھتے ہیں، 1 منٹ،
یہ عادت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، پھر وہ اپنی غلطی خود پکڑتے ہیں اور اس کی اصلاح بھی خود کرتے ہیں۔ بچہ جس بھی رفتار سے اس گرڈ پر کام کرے وہ جلد یا بدیر اسے مکمل کر لے گا۔ گرڈ ریفریجریٹر کے دروازے پر لگایا گیا ہو یا کسی اور نمایاں جگہ پر، بچوں کے لیے اس کے آخری مربع کو مکمل کرنا ایک دلچسپ اور پرجوش مرحلہ ہوگا۔ اس موقع پر کوئی چھوٹی موٹی تقریب بھی منعقد کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بچے کو کیلکولیٹر استعمال کرنا آتا ہے تو یقیناً وہ اس گرڈ کو کیلکولیٹر کی مدد سے بہت جلدی مکمل کر سکتا ہے۔ اس طرح مکمل کرنے سے بھی بچے گرڈ کے اعداد میں موجود نمونوں کو محسوس کرنے لگیں گے۔ ممکن ہے کہ یہ کھیل پھر کچھ ایسی شکل اختیار کر لے، مثلاً میں گرڈ کے کتنے مربعوں کو کیلکولیٹر کی مدد کے بغیر مکمل کر سکتا ہوں، مگر خدارے یہ ہرگز نہ پوچھا جائے کہ آپ گرڈ کے کتنے مربعوں کے اعداد یاد کر سکتے ہیں۔ بچے جو کچھ جانتے ہیں اس کا زیادہ تر حصہ انہیں یاد یعنی کہ ریممبر نہیں رہتا۔ بچوں کو شعوری احساس نہیں ہوتا، کہاں نہیں کوئی چیز کس حد تک یاد رہی، اور اگر ہم بچوں کو اس فکر میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ انہیں کیا یاد رہا اور کیا نہیں، تو ہم بچوں کو اپنی معلومات انہی کے لیے ناقابل رسائی بنا دیں گے۔ اگرچہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ میری ان باتوں کو حتمی اصول مان لیا جائے، پھر بھی میری تجویز یہ ہے کہ جب بچے پہلا گریڈ مکمل کر لیں، خواہ درست ہو یا غلط، تو اس گریڈ کی جگہ ایک نیا اور خالی گریڈ لگا دیا جائے۔ بچہ اس گریڈ کے مربعوں کو پہلے کی نسبت جلدی بھر لے گا۔ پہلی دفعہ کے مقابلے میں اب اسے زیادہ تر حاصل ضرب آسان محسوس ہوں گے۔ پہلی مرتبہ کی جانے والی تمام یا کم از کم کچھ غلطیاں بچے خود ہی تلاش کریں گے اور تصحیح بھی کریں گے۔ اگر کچھ غلطیاں بار بار دہرائی بھی جا رہی ہوں تو بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جلد یا بدیر بچے اپنی غلطیاں خود ہی پکڑ لیں گے اور درست بھی کر لیں گے۔ اب میں گرڈ مکمل کرنے کے حوالے سے مختلف طرز کے کھیل بتاتا ہوں۔ نمبر 1، فرض کیجئے کہ بچے گرڈ کے تمام خانوں کو 5 منٹ میں بھر لیتے ہیں، تو اب انہیں یہ کام گھڑی سامنے رکھ کر کرنے دیجئے تاکہ وہ یہ جان لیں کہ اب یہ گرڈ مکمل کرنے میں انہیں کتنا وقت لگا۔ اگلی دفعہ پھر یہی کام کروائیے اور دیکھیے کہ کیا وہ یہ کام پہلے کی نسبت تیز رفتاری سے کر سکے ہیں۔ بچوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا پچھلا ریکارڈ توڑتے ہوئے کوئی کام کریں۔ دوسرا، اس بار یہ دیکھا جائے کہ بچے دیے گئے وقت میں مثلاً 1 یا 2 منٹ میں گرڈ کے کتنے خالی خانوں میں حاصل ضرب لکھ سکتے ہیں۔ بچے مشکل حاصل ضرب کو چھوڑ کر تیز رفتاری سے پہلے آسان حاصل ضرب لکھیں گے، پھر اپنا زیادہ تر وقت ایسے حاصل ضرب کے بارے میں سوچنے میں لگائیں گے جو پہلے مشکل لگتے تھے اور اب آسان ہوتے جا رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دن بچے کو 30x5 معلوم کرنے کے لیے کچھ دیر سوچنا پڑا ہو، لیکن کچھ دن بعد وہ اسے بے ساختہ ہی معلوم کر لے گا، یعنی حاصل ضرب اب اس کے لیے آسان بن چکا ہوگا۔ پھر بچہ کچھ اور نسبتاً کم مشکل حاصل ضرب کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہر چیز اس کے لیے آسان بن جائے گی، یہاں تک کہ ایک دن ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جائے گی۔ تیسرا، گرڈ کو الٹی طرف سے مکمل کروانے کی کوشش کیجیے، یعنی گرڈ کی دائیں جانب کے نیچے والے کنارے سے شروع کرتے ہوئے ہر کتار کو اوپر کی جانب مکمل کروائیے۔ یہ کام کرتے ہوئے بچے کچھ نئے نمونے دریافت کریں گے۔ مثلاً اگر آپ 9 کی کتار میں نیچے سے اوپر کی سمت میں اعداد لکھتے ہیں تو ہر عدد کے آخری ہندسے میں 1 کا اضافہ ہوتا جاتا ہے، یا کوئی اور نمونہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ چوتھا، ایک ایسا گرڈ بھی مکمل کرنے کے لیے دیا جا سکتا ہے جس میں بے ترتیب خانوں میں اعداد لکھے ہوں، باقی گرڈ خالی ہو۔ پھر دیکھا جائے کہ بچے یہ گرڈ مکمل کرنے میں کتنا وقت لیتے ہیں۔ یہ خاصا مشکل کام ہے، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بچوں سے اتنی تعداد میں مشقیں کروانا بھی غیر ضروری ہے۔ بچوں کے لیے پہاڑوں سے آگاہی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ بچے پہاڑوں کے درمیان پائے جانے والے ہر قسم کے تعلق کو خود دریافت کریں اور ان کے درمیان موجود مختلف نمونے بھی خود پہچانیں۔ اس طرح وہ بچے جو 2 اور 3 سے ضرب دینے کی اہلیت رکھتے ہیں، یعنی 2 اور 3 کے پہاڑے خود تخلیق کر سکتے ہیں، وہ تمام اعداد کے پہاڑے تخلیق کرنے کا طریقہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ آخر ایک ایسی چیز کو رٹنے پر اتنا سارا وقت کیوں ضائع کیا جائے جسے جلدی معلوم کیا جا سکتا ہے؟ اگر بچے کوئی حاصل ضرب کئی بار خود معلوم کر چکے ہوں گے تو اس بات کا پورا امکان ہے کہ اگلی بار اس حاصل ضرب کا سامنا ہوتے ہی وہ انہیں یاد آ جائے گا۔
پھر بھی جیسا کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے لیے پہاڑی یاد کرنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے۔ کافی سال پہلے جب میں ریاضی پڑھاتا تھا تو میں نے مختلف طریقوں سے کوشش کرتا تھا کہ بچوں کے لیے پہاڑی سیکھنے کے عمل کو دلچسپ اور پرجوش بنا دوں۔ تعلم یعنی سیکھنے کا عمل جتنا زیادہ پرجوش ہوگا بچے اتنا زیادہ سیکھیں گے۔ اس وقت کی تحریر کردہ ایک یادداشت کچھ یوں ہے: ریاضی کی تقریباً تمام مشقوں کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ بچوں کو خوفزدہ کرتی ہیں یا بیزار کرتی ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اول تو بچے انہیں کچھ سمجھ ہی نہیں پاتے، یا پھر سیکھنے کا عمل اتنا ناخوشگوار ہوتا ہے کہ بچے انہیں بھول جاتے ہیں۔ مجھے تیسری کلاس کے چند ایسے بچوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو کئی لحاظ سے اعداد میں اچھے ہونے کے باوجود پہاڑوں میں کمزور تھے، اور اسی وجہ سے اسکول میں ان کے بارے میں کافی تشویش پائی جاتی تھی۔ ایک دن مجھ پر انکشاف ہوا کہ میری ٹیلی فون نمبروں کو یاد رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اعداد کی شکل کی بجائے ان کی آواز کو یاد رکھتا ہوں۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ زبانی دہرا کر یاد کرنے کا پرانا طریقہ بچوں کو پہاڑی یاد کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ایسی ترکیب سوچنی چاہیے کہ بچوں کو اس بارے میں کسی تشویش میں مبتلا کیے بغیر ان کی پوری توجہ اس پر مرکوز کروائی جائے۔ کچھ عرصے میں بعد مجھے ایک ترکیب سوچی جو لگتا تھا کہ اس مقصد کے لیے کافی کارگر ثابت ہو سکتی ہے۔ میں نے یوں کیا کہ بورڈ پہ ایک گرڈ بنایا اور اس میں 6 سے 9 تک تمام اعداد کے حاصل ضرب اس طرح لکھ دیے۔ بچے اس گرڈ پر کام کرنے کے طریقے سے پہلے سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ مربوں میں اعداد کس طرح لکھے جاتے ہیں۔ مثلاً 0، 6 اور کتار 7 کے سنگم پر موجود مربع میں 7 اور 6 کا حاصل ضرب لکھا جائے گا۔ میں نے 6 سے 9 تک اعداد اس لیے منتخب کیے تھے کیونکہ بچوں کو عموماً ان اعداد کے پہاڑے بہت مشکل محسوس ہوتے ہیں۔ پھر میں نے گرڈ کے خالی مربعوں میں اعداد لکھنے شروع کیے۔ پھر میں نے دونوں ہاتھوں میں پوائنٹر جیسی کوئی چیز پکڑ لی اور بچوں کو سمجھایا کہ اگر میں ایک پوائنٹر بائیں طرف کے عدد 7 پر رکھوں اور دوسرا پوائنٹر سب سے اوپر کے صف میں موجود 9 پر رکھوں اور پھر دونوں پوائنٹرز حرکت دے کر 7 کے سامنے اور 9 کے نیچے والے مربعوں پر لاؤں تو وہ یوں کہیں گے: 7 9s are 63 وغیرہ وغیرہ۔ ہم نے اس طرح کھیلنا شروع کیا۔ جب میں پوائنٹر کو حرکت دیتا تو ان کی آواز کے دھیمے پن سے مجھے اندازہ ہو جاتا کہ انہیں حاصل ضرب گرڈ میں ڈھونڈنا پڑ رہا ہے، لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے اعتماد بڑھتا گیا اور وہ پھر کافی پھرتی سے حاصل ضرب کو گرڈ میں تلاش کیے بغیر ہی جواب دینے لگے تھے، یا شاید اب انہیں گرڈ میں حاصل ضرب کی جگہ معلوم ہو گئی تھی۔ اس موقع پر میرے ذہن میں اچانک ایک خیال آیا اور میں نے کھیل میں تبدیلی پیدا کر دی، جس سے کھیل میں مزید دلچسپی پیدا ہو گئی۔ میں نے گرڈ کے ایک مربع میں لکھا ہوا حاصل ضرب مٹا دیا۔ اس پر بچوں نے احتجاج کرنا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ یوں مجھے ایک موقع مل گیا کہ بچوں سے پوچھ سکوں کہ یہاں کیا لکھا ہوا تھا۔ ایسا میں نے کئی بار کیا، یعنی میں ایک حاصل ضرب مٹاتا اور بچوں سے اس بارے میں پوچھتا۔ اس طرح بچوں کو اعداد یاد کرنے کا ایک بہانہ مل جاتا۔ بچے یہ جان کر خوش ہونے کے ساتھ حیران بھی تھے کہ اگر حاصل ضرب ان کے سامنے موجود نہ بھی ہوں تو وہ انہیں بتا سکتے تھے، کیونکہ اب ان کے حافظے میں محفوظ ہو گئے تھے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ بچوں نے حاصل ضرب کی ادائیگی کی اپنی آوازوں کو سن کر یاد کر لیا تھا یا گرڈ میں ان اعداد کا نقش بچوں کے حافظے میں بیٹھ گیا تھا۔ میں نے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھا۔ شاید یہ اچھا ہی ہوا کہ میں نے نہیں پوچھا۔ جو چیز انہوں نے غیر شعوری طور پر سیکھ لی تھی، میں اسے چھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس طرح ان کی یاد رہ جانے کی صلاحیت متاثر ہو جانے کا خدشہ تھا۔ پھر کچھ وقت کے بعد میں نے ایک ایک کر کے مٹائے ہوئے خانوں کی تعداد بڑھاتا گیا، یعنی پہلے 6 کے صف میں لکھے گئے تمام حاصل ضرب مٹائے، پھر اسی طریقے سے ہر صف کے حاصل ضرب مٹائے۔ گرڈ میں خالی مربعوں کی تعداد بڑھنے کے ساتھ ساتھ بچوں کے شوق اور جوش میں بھی اضافہ ہوتا گیا، اور اس وقت ان کی حیرانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ وہ حقیقتاً ان اعداد کو یاد رکھ سکتے تھے، جو اب ان کی نظروں کے سامنے موجود بھی نہیں ہیں۔ کبھی یہ بھی ہوا کہ بچے کسی مربع کا حاصل ضرب نہ دہرا سکے۔ ایسے موقع پر میں نے بغیر کچھ کہے صحیح حاصل ضرب دوبارہ لکھ دیا۔ صحیح جواب دیکھ کر وہ مزید پرجوش ہو جاتے اور چلا اٹھتے: میں جانتا تھا، مجھے معلوم تھا، یہاں پر یہی لکھا تھا۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جب گرڈ کے آخری 2-3 خانوں میں اعداد لکھے رہ گئے تھے۔ اس وقت تک بچے اس مشق کو ایک مقابلے میں تبدیل کر چکے تھے اور جاننا چاہتے تھے کہ اگر گرڈ کے تمام مربع مٹا بھی دیے جائیں تو پھر کیا انہیں وہ اعداد یاد رہتے ہیں یا نہیں۔ ایک موقع پر میں نے بچوں سے ایک ایسے حاصل ضرب کے بارے میں پوچھ لیا جس کا جواب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ ابھی میں نے چاک
پکڑ کر متعلقہ حاصل ضرب لکھنے کے لیے بورڈ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ کسی بچے نے صحیح جواب بتا دیا۔ اس پر تمام بچے پرجوش ہو گئے اور ایک ساتھ چلا اٹھے، آپ بورڈ پر نہیں لکھیں، آپ اسے نہیں لکھیے۔ میں نے ان کی بات مان لی۔ پھر جلد ہی گرڈ کے تمام مربع خالی ہو گئے اور بچے کھیل جیت گئے۔ میرے پاس اس حوالے سے مزید نوٹس نہیں ہے جس سے میں نے یہ اندازہ لگایا کہ اس کے بعد پہاڑے ہمارے لیے مسئلہ نہیں رہے تھے یا میں نے انہیں مسئلے کے طور پر دیکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن ان سرگرمیوں کو ایک کھیل کی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ یہاں مجھے کنسنٹریشن نام کا ایک کارڈ گیم یاد آ گیا جو بچوں کو بڑا پسند ہے اور جسے بچے کافی مہارت سے کھیلتے ہیں۔ اس کھیل کو بچے آپس میں یا بڑوں کے ساتھ بھی کھیل سکتے ہیں، تو جن بچوں کو پہاڑوں کا یہ کھیل دلچسپ محسوس ہو تو وہ اس میں کچھ اور اعداد مثلاً 11 یا 12 یا کچھ اور اعداد کے پہاڑے شامل کر کے اسے مزید مشکل بنا کر بھی کھیل سکتے ہیں۔ بڑے اعداد کو ضرب دینا، ملٹیپلائنگ لارج نمبرز۔ بڑے اعداد مثلاً 24 into 5 اور 132 into 853 کو ضرب دینے کا ہمارا طریقہ اعداد کی ایک سادہ سے اصول یا حقیقت پر منحصر ہے۔ اس حقیقت کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ کوئی عدد لیجئے مثلاً 8 جو حاصل جمع ہے 5 اور 3 کا، اور ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں 8 into 2، تو 8 اور 2 کا حاصل ضرب معلوم کرنے کے لیے 2 into 5 کے حاصل ضرب میں 2 into 3 کا حاصل ضرب جمع کیا جا سکتا ہے۔ اس بات کو یوں لکھا جا سکتا ہے 2 into 8 is equivalent to in bracket 2 into 5 bracket close plus again bracket 2 into 3 bracket close۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بات حیران کن ہوگی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کا یہ خیال ہو کہ صرف چھوٹے اعداد کو ہی اس طرح ضرب دی جا سکتی ہے۔ تو اس کے لیے دیکھیے 3 into 14 is equivalent to bracket 3 into 10 bracket close plus again bracket 3 into 4 bracket close۔ It is equivalent to 30 plus 12 which is equivalent to 42۔ لیکن یہ لوگ اب بھی قائل نہیں ہوں گے کہ تمام اعداد کو اس طرح ضرب دی جا سکتی ہے۔ اوپر دیے گئے بیانات کیوں درست ہیں؟ ریاضی کی کتابوں میں اس سوال کی وضاحت اس طرح دی جاتی ہے کہ multiplication is distributive over addition۔ بیشتر لوگوں کو اس وضاحت سے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھا جائے تو اس جملے میں کوئی وضاحت نہیں کی گئی ہے، بلکہ اسی حقیقت یا فیکٹ کو دوسرے الفاظ میں لپیٹ کر پیش کر دیا گیا ہے۔ ذرا غور کیجئے تو پتہ چلے گا کہ جو بات میں کہتا چلا آ رہا ہوں وہ ایک ایسی فطری سچائی ہے جسے کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال اس سے زیادہ کم معقول نہیں ہے جیسا کہ یہ پوچھنا کہ 7 چیزوں کے ایک گروہ کو 3 چیزوں اور 4 چیزوں کے الگ الگ گروہوں میں توڑنا کیسا ممکن ہوتا ہے؟ بھائی یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ اسی طرح ہے۔ یہ ایک واضح سچائی ہے اور اس کے پیچھے کوئی اور سچ پوشیدہ نہیں ہے۔ چلیے ہم دوبارہ ضرب کے فیکٹ یا حقیقت کی طرف آتے ہیں۔ ضرب کا یہ فیکٹ ایک سچ ہے اور یہ سچ ہمیشہ سے ہے اور اسے سچ ہی ہونا چاہیے۔ ان تمام باتوں کو سمجھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ کھانا پکانے کی کسی ترکیب کو دگنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ترکیب میں شامل ہر شے کی مقدار دگنی ہو گئی ہے۔ یعنی اگر کسی ترکیب میں 2 انڈے درکار ہیں تو اسے دگنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں 4 انڈے درکار ہیں۔ کسی ترکیب میں 1 کپ میدے کو دگنا کرنے کا مطلب ہے کہ 2 کپ میدا ڈالا جائے گا۔ حساب یعنی کہ ارتھمیٹک اور اعداد سے خوف کھانے والے لوگ بھی اس حقیقت کی سچائی دیکھ سکتے ہیں اور اسے محسوس بھی کر سکتے ہیں۔ ہم اس بات کی سچائی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر 7 چیزوں کے ایک گروہ کو 3 چیزوں کے ایک گروہ اور 4 چیزوں کے ایک گروہ میں توڑا جا سکتا ہے تو پھر 7 چیزوں کے 2 گروہوں سے 3 چیزوں کے 2 گروہ اور 4 چیزوں کے 2 گروہ بھی بنائے جا سکتے ہیں، اور اسی طرح 7 چیزوں کے 3 گروہ کو 3 اور 4 چیزوں کے 3 گروہوں میں بھی توڑا جا سکتا ہے۔ اس طرح سے ضرب کا عمل آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر ہمیں اس سچائی کا علم نہیں ہوتا تو شاید ہم 67 into 8 معلوم کرنے کے لیے 67 کو 8 بار لکھ کر جمع کرتے ہیں، لیکن اب اس کی بجائے ہم یوں کہتے ہیں کہ 60 plus 7 is equivalent to 67، اس لیے
67 انٹو 8 معلوم کرنے کے لیے اب ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ پہلے 60 انٹو 8 کا حاصل ضرب معلوم کیا جائے جو 480 ہے، پھر 7 انٹو 8 کا حاصل ضرب معلوم کیا جائے جو 56 ہے، پھر دونوں حاصل ضرب کو جمع کر لیا، یعنی 480 پلس 56 از ایکولنٹ ٹو 536۔ اس تمام عمل کو ہم یوں بھی لکھ سکتے ہیں، 67 انٹو 8 از ایکولنٹ ٹو بریکٹ 60 انٹو 8 بریکٹ کلوز، اگین بریکٹ 7 انٹو 8 بریکٹ کلوز، equal to 480 plus 56 equal to 536۔ اس طریقے سے ضرب سیکھنے کے بعد ضرب کے اس طریقہ کار کو، جسے ریاضی کی اصطلاح میں الگورتھم کہتے ہیں، جو اسکول میں سکھایا جاتا ہے، سیکھنے کے لیے محض 1 یا 2 آسان قدم اٹھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں اس طریقہ کار کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ حساب کے ہر ٹیکسٹ میں یہ طریقہ پایا جاتا ہے۔ تاہم میں اس حوالے سے کسی اجرت پسندی کا ہرگز شکار نہیں ہوں کہ بچوں کو ضرب سکھانے کے ایک قدر طویل مگر معقول طریقے سے ہٹا کر ایک ایسے مختصر طریقے کی طرف لے جایا جائے جو اسکول کے لیے قابل قبول ہے، لیکن اس کے پیچھے موجود منطقی اصول بچوں کو نہیں بتایا جاتا۔ ویسے یہ اتنا بھی مختصر طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقہ کار کے مطابق کام کرتے ہوئے ہمیں صرف کچھ اضافی زیرو نہیں لگانے پڑتے۔ مختصر طریقے کی ظاہری سہولت کی وجہ سے بچوں کو جو الجھن درپیش ہوتی ہے، اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ لہٰذا اگر ہمیں 562 انٹو 74 معلوم کرنا ہو تو یوں لکھ سکتے ہیں کہ 562 انٹو 70 اور 562 انٹو 4۔ پھر اگر ان دونوں کا حاصل ضرب معلوم کر کے جمع کر لیں گے تو جواب ہمیں مل جائے گا۔ اس طرح اگر بچے مختصر طریقے یا شارٹ کٹ میں دلچسپی کا اظہار کریں تو فیہا، لیکن بچوں کو ضرب کا یہ مختصر طریقہ کار سکھانے کے لیے ہفتوں بلکہ مہینوں تک مشق کروانے کا کوئی جواز نہیں بنتا، جیسا کہ عموماً اسکول میں کیا جاتا ہے، وہ بھی ایک ایسا طریقہ کار جس سے وہ حقیقی زندگی میں شاید ہی کبھی اختیار کریں۔ کسور فریکشنز۔ جب مجھے پہلی بار 5ویں کلاس کو پڑھانے کا موقع ملا تو کسور یعنی کہ فریکشن سکھانے سے قبل، اپنے منہ سے فریکشن کا لفظ ادا کرنے سے بھی قبل، میں بچوں سے اس قسم کے سوالات پوچھا کرتا تھا۔ اگر آپ کے پاس 3 کینڈی بارز ہوں اور اگر یہ بارز 5 بچوں میں برابر تقسیم کرنا چاہتے ہوں تو آپ یہ کام کیسے کریں گے؟ اس وقت زیادہ تر بچوں نے اس کام کو کرنے کے ایک سے زیادہ طریقے سوچ لیے تھے، لیکن جب میں بچوں کو فریکشن پڑھایا اور انہیں معلوم ہو گیا کہ یہ سوال فریکشن کے ذریعے حل کرنا ہے تو زیادہ تر بچے اسے حل نہ کر سکے، کیونکہ اب حقیقت، فراست اور ان کا اپنا عام فہم ان کی رہنمائی نہیں کر رہا تھا، بلکہ ان کے سامنے کچھ اصول تھے جو غیر واضح تھے، اور ان اصولوں کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی انہیں ابھی یاد نہیں ہوا تھا۔ اپنی کتاب What Do I Do on Mondays میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایسے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ مثلاً جیسا کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے، اور یہ سچ بھی ہے کہ ہماری وضاحت کسی مسئلے کو سلجھانے کے بجائے مزید الجھانے کا باعث بن جاتی ہے۔ 1/2 اور 1/3 کو کیسے جمع کیا جاتا ہے؟ جب کبھی ہمیں یہ ظاہر کرنے اور سمجھانے کا موقع ملتا ہے تو زیادہ تر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے دونوں فریکشنز کو 6 حصوں میں تبدیل کرنا پڑے گا، کیونکہ ظاہر ہے سیبوں میں مالٹے نہیں جمع کیے جا سکتے، یا اسی سے ملتی جلتی کوئی بات کہتے ہیں، لیکن یہ ایک لغو اور جھوٹ پر مبنی بیان ہے۔ سیبوں اور مالٹوں کو جمع کرنا بالکل ممکن ہے۔ ہر ہفتے یا 2 ہفتے بعد جب میں سپر مارکیٹ جاتا ہوں تو خریداری کی ٹوکری میں پہلے سیبوں کا ایک تھیلا اور پھر مالٹوں کا ایک تھیلا ڈالتا ہوں۔ اسی طرح میں مالٹے اور سیب جمع کر لیتا ہوں۔ اسی طرح ممکن ہے کہ ایک کسان کے پاس بارے میں پہلے کچھ گائیں ہوں، پھر وہ اس میں کچھ گھوڑوں کا بھی اضافہ کر لے، یعنی وہ گایوں اور گھوڑوں کو جمع کر رہا ہے، یا استعمال شدہ گاڑیوں کا ایک بیوپاری اپنے ذخیرے میں پہلے 6 فورڈز گاڑیاں شامل کرتا ہے اور پھر 5 شیورلے کاروں کا اضافہ کرتا ہے، تو اس طرح وہ فورڈز اور شیورلیز کا جمع کر لیتا ہے۔ اس ساری قصے میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو کہنا چاہتے تھے وہ ہم نے نہیں کہا، کیونکہ ہم اس بارے میں سوچا ہی نہیں کرتے کہ اصل میں ہم چاہتے کیا ہیں، آخر ہم کس تلاش میں ہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ بیشتر بچے یا تو اس پہیلی کا جواب جانتے ہیں یا وہ اسے معلوم کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے 6 سال کے کچھ بچوں سے پوچھا، اگر میں ایک خالی چراگاہ میں 3 گھوڑے چھوڑ دوں
اور بعد میں 2 گائیں بھی چھوڑ دوں تو اب اس چراگاہ میں میرے پاس کیا ہوگا؟ کئی بچوں کا جواب تھا 5 جانور۔ جب ہم سیبوں اور مالٹوں کے بارے میں الجھن آمیز بیان دیتے ہیں تو جس گمشدہ سچ کی ہم تلاش میں ہیں، اس کا پہلا حصہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز میں وہ چیز جمع نہیں کی جا سکتی تو اس وقت ہم بالخصوص جمع کے عمل کی بات نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ ہمارا اشارہ جواب دینے کے طریقے کی طرف ہوتا ہے۔ ہم کسی بھی چیز میں کوئی چیز بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس کا جواب کن الفاظ میں دیا جائے گا۔ یہی اس گمشدہ سچ کا دوسرا حصہ ہے۔ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک ایسا عدد یعنی نیومریٹر معلوم کرنا چاہتے ہیں جو چیزوں کے حاصل جمع کے بارے میں بتائے، خواہ وہ حاصل جمع سیبوں اور مالٹوں کا ہو، یا گھوڑوں اور گایوں کا ہو، یا فورڈ اور شیوز گاڑیوں کا۔ پھر ہمیں ایک ایسا نام بھی تلاش کرنا ہے جو چیزوں کے مجموعے میں موجود ہر چیز کی نمائندگی کرتا ہو، یعنی یہ نام ڈینومینیٹر ہے۔ کسی چیز کا نام اس کی کلاس کو ظاہر کرتا ہے، لہٰذا ہمیں ایک ایسی تلاش کرنی ہے جس کا تعلق مجموعے کی تمام چیزوں سے ہو۔ یہ ایک سادہ سی بات ہے جسے چھوٹے بچوں نے بآسانی بھانپ لیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر میں 3 گھوڑوں اور 2 گایوں کو جمع کروں تو میرے پاس 5 جانور ہوں گے۔ اگر میں ایک سنگل عدد یعنی نیومریٹر ہی تمام سیبوں اور مالٹوں کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں تو پھر مجھے ایک ایسی کلاس کے بارے میں سوچنا پڑے گا جس کا تعلق دونوں چیزوں سے ہو، یا کوئی ایسا مشترک نام ہو جو دونوں چیزوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہو۔ اس مشترک نام کو ڈینومینیٹر کہتے ہیں۔ تو اب میں دونوں چیزوں کے لیے پھل یعنی فروٹ کا نام استعمال کرتا ہوں۔ پرانی گاڑیوں کا بیوپاری اپنے ذخیرے میں کئی فورڈ اور شیو کاروں کا اضافہ کرنے کے بعد یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس 5 شیوز اور 6 فورڈز ہیں۔ لیکن اگر وہ گاڑیوں کے مجموعے کو ایک ہی عدد سے ظاہر کرنا چاہتا ہے تو پھر اسے کوئی ایک ہی نام یعنی کامن ڈینومینیٹر استعمال کرنا پڑے گا۔ تو پھر اب وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس 11 گاڑیاں یا آٹو موبائلز ہیں۔ ایک فارم مشینری کا بیوپاری جس کے پاس گاڑیوں کے علاوہ ٹریکٹرز، بلڈوزرز بھی ہوں، وہ یوں کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس اتنی مشینیں ہیں۔ اب فریکشنز کا معاملہ اس طرح کا ایک بہت اہم معاملہ ہے۔ اگر میرے پاس ایک پلیٹ میں آدھا کیک ہو اور میں پلیٹ میں اسی کیک کا یا اسی سائز کے ایک اور کیک کا 1/3 حصہ اور رکھ دیتا ہوں تو اب پلیٹ میں کل کتنا کیک ہوگا؟ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس آدھا کیک اور 1/3 کیک ہے۔ میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ میرے پاس کیک کے 2 ٹکڑے ہیں۔ اس مثال میں لفظ ٹکڑا کامن ڈینومینیٹر کے طور پر استعمال کرنے کے لیے ایک اچھا لفظ ہے، لیکن اس لفظ سے یہ ظاہر نہیں ہو رہا کہ پلیٹ میں کیک کس مقدار میں موجود ہے اور یہ ٹکڑے بڑے ہیں یا چھوٹے۔ لہٰذا اب مجھے 2 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے کہ ان حصوں کے لیے کوئی نام یعنی ڈینومینیٹر تلاش کرنا ہے جس سے مجھے یہ پتہ چل جائے کہ یہ ٹکڑے پورے کیک کے کون سے حصے ہیں۔ دوسرا کام چیزوں کو اس طرح ترتیب دینا ہے کہ میرے پاس موجود دونوں حصوں کو ایک مشترکہ نام یعنی کامن ڈینومینیٹر مل جائے۔ یہ کام اس طرح ہو سکتا ہے اگر میں یوں کہوں کہ بڑا ٹکڑا پورے کیک کا 3/3 حصہ ہے اور چھوٹا ٹکڑا پورے کیک کا 2/3 حصہ ہے۔ اس طرح یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا کہ کیک کے دونوں حصے مل کر کیک کے 5/6 حصوں کے برابر ہیں۔ فریکشنز کو کیک کی مثال کے ذریعے بتانے کے بعد میں یہ بتانا چاہوں گا کہ بچوں کو فریکشن سے متعارف کرواتے ہوئے کیک کی تصویر اور پائی ڈائیگرام استعمال کرنا درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ بڑی سادہ ہے اور وہ یہ کہ ان ڈائیگرام سے کوئی بچہ فریکشنز کی جمع کے تصور کو کسی بھی طریقے سے تصدیق نہیں کر سکتا۔ یعنی نہ تو ڈائیگرام دیکھنے سے اور نہ ہی پیمائش کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ فریکشنز کی جمع کا تصور عقلی طور پر درست ہے یا نہیں۔ ہاں، اگر کسی بچے کو زاویے کی پیمائش کرنا آتی ہے تو پھر وہ پائی ڈائیگرام کے ذریعے فریکشنز کی پیمائش کر سکتا ہے۔ اس کی بجائے یوں کیجئے کہ کسی بچے کو ایک 6 انچ لمبی کاغذ کی پٹی اور ایک اسکیل دیجئے۔ بچے سے کہیے کہ وہ معلوم کرے کہ اگر اس پٹی کے آدھے حصے میں اسی پٹی کا 1/3 حصہ جمع کیا جائے تو یہ کل کتنا ہوگا۔ اس بات کا کافی امکان ہے کہ بچہ صحیح جواب نکال کر دکھا دے، یعنی 5 انچ، کیونکہ اب بچے اپنے کیے گئے کام کو حقیقت میں دیکھ سکتا ہے۔ لیکن پائی ڈائیگرام پر یہ بات بالکل صادق نہیں آتی یا بہت کم صادق آتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں نے گراف پیپر پر بڑی احتیاط سے ایک مستطیل
بنائی جو 9 خانے لمبی اور 3 خانے چوڑی تھی۔ میں نے 5ویں کلاس کے ایک بچے سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اس مستطیل کا 1/3 حصہ کتنا ہوتا ہے۔ جواباً اس نے مستطیل کے بالکل درمیان میں روایتی طریقے سے 1/3 کیک کی تصویر بنا دی اور پھر بھرپور اطمینان سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ پائی ڈائیگرام صرف کیک اور دائرے کی مثالوں کے لیے موزوں ہوتی ہے، لیکن صاف نظر آ رہا تھا کہ میری یہ بات بچے کو ان تمام غیر ضروری اور پیچیدہ باتوں کی طرح ہی محسوس ہوئی جو اکثر بڑے لوگ بچوں کو بتانا چاہتے ہیں۔ اس بچے کے تمام استاد جب بھی فریکشن کو سمجھانے کے لیے کوئی تصویر بناتے تھے تو پائی ڈائیگرام ہی بناتے تھے، لہٰذا اس کے نزدیک پائی ڈائیگرام کا مطلب فریکشن تھا۔ بعد میں جب بھی کبھی موقع ملا میں نے اس بچے کو ترغیب بھی دلائی کہ میرے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ فریکشن کو مختلف انداز سے ظاہر کر سکتا ہے، لیکن فریکشن کے حوالے سے اس کے ذہن میں موجود ذاتی تصورات تبدیل نہیں ہوئے۔ بطور حرف آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بچوں کو گایوں، پھلوں، جانوروں اور کاروں وغیرہ کے متعلق زیادہ سے زیادہ الفاظ سے متعارف کروانا چاہیے۔ ایسا کرنے سے بچے ان لائک فریکشنز کو جمع کرنا سیکھ جائیں گے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ارتھمیٹک کے دوسرے اساتذہ کے برعکس اگر ہمیں اس بات کا علم ہو جائے کہ ان لائک فریکشنز کو جمع کرتے ہوئے ہم در حقیقت کیا کام کرتے ہیں اور اگر اس کی وضاحت کرتے ہوئے غیر معقول گفتگو سے گریز کریں تو بھرپور امکان ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں یا مثالیں یا طریقے ڈھونڈ لیں گے جن کی مدد سے بچوں سے فریکشن کے بارے میں بات کرنا یا کر کے دکھانا ممکن ہو جائے گا۔ ہمیں بچوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے ایسے مٹیریل یا پروجیکٹ بھی مل جائیں گے جن سے بچوں کو فریکشن کی جمع کے تصور کو عقلی لحاظ سے سمجھنے میں مدد ملے گی۔ لامحدودیت کا تصور آن انفینٹی۔ ایک دفعہ کسی بچے کی ماں نے مجھے ایک حیران کن خط لکھا۔ خط میں اس نے اپنے 6 سال کے بچے کی سوچ اور اس کے پوچھے گئے سوالات کا ذکر کیا تھا۔ بچے کا ایک سوال تھا، انفینٹی کے بعد اگلا عدد کون سا ہوتا ہے؟ میں نے اس دلچسپ سوال پر غور کیا اور جواباً وضاحت کی کہ انفینٹی سے پہلے بھی کوئی عدد نہیں ہوتا۔ چھوٹے بچے انفینٹی کو ہمیشہ کوئی عدد تصور کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ لفظ انفینٹی کا مطلب ہے لامحدود یا جس کا کوئی اختتام نہ ہو، یعنی آپ کسی چیز کے کنارے یا سرے تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ وہ کنارہ یا سرا موجود ہی نہیں ہے۔ آپ جتنی دور چلے جائیں یا جہاں بھی پہنچ جائیں آپ اس سے آگے بھی جا سکتے ہیں۔ ایک 6 سال کے بچے کے لیے انفینٹی کا تصور کو سمجھنا آسان نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات بڑوں کے لیے بھی ناقابل فہم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ریاضی دان حضرات کا کہنا ہے کہ اعداد کے خاندان یعنی 1 2 3 4 میں جسے کلاس بھی کہتے ہیں کوئی عدد سب سے بڑا عدد نہیں ہوتا۔ اس کلاس کے بڑے سے بڑے عدد میں کوئی عدد جمع کر کے یا کسی عدد سے ضرب دے کر اسے مزید بڑا بنایا جا سکتا ہے۔ ریاضی دان اعداد کی ایسی کلاس کو فینٹ نہیں بلکہ ٹرانسفینٹ کہتے ہیں۔ اس حوالے سے میتھمیٹکس اینڈ امیجنیشن قاری کو جکڑ لینے والی ایک کتاب ہے جسے نیومین اور کیسنر نے تحریر کیا ہے۔ اس کتاب میں ٹرانسفینٹ نمبرز کے بارے میں ایک پورا باب تحریر کیا گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے یہ کتاب اب دستیاب نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ایک ٹرانسفینٹ کلاس کا سائز ایک دوسری ٹرانسفینٹ کلاس کے برابر ہوتا ہے، یعنی دونوں کلاسز میں اعداد کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ مثلاً جفت اعداد یعنی کہ ایون نمبرز کی کلاس کا سائز مکمل اعداد یعنی کہ ہول نمبرز کی کلاس کے سائز کے برابر ہوگا۔ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ ایک احمقانہ سوچ معلوم ہوتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ مکمل اعداد کی کلاس میں اعداد کی تعداد جفت اعداد کی تعداد کے برابر ہو، کیونکہ مکمل اعداد کی کلاس میں آدھے اعداد جفت ہوتے ہیں اور آدھے اعداد طاق ہوتے ہیں۔ یہ بات تو صحیح ہے۔ اچھا، تو پھر ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اشیاء کی ایک کلاس کا سائز کسی دوسری کلاس کے سائز کے اس وقت برابر ہوتا ہے جب ایک کلاس کی ہر شے کا جوڑا دوسری کلاس کی کسی شے کے ساتھ بنایا جا سکے، یا ایک کلاس کی ہر شے کی مطابقت میں دوسری کلاس میں بھی اشیاء موجود ہوں۔ جس طرح دائیں پاؤں کے جوتے کی مطابقت بائیں پاؤں کے جوتے سے قائم کی جا سکتی ہے، یعنی جتنے جوتے دائیں پاؤں کے لیے ہوں گے اتنے ہی جوتے بائیں پاؤں کے لیے بھی ہوں گے، اسی طرح جوتوں کی صحیح تعداد معلوم ہوئے بغیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ دائیں پاؤں کے جوتوں کی تعداد بائیں پاؤں کے جوتوں کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔
اس طرح مکمل اعداد کی کلاس کے ہر عدد کے لیے ہم کوئی نہ کوئی جفت عدد تلاش کر سکتے ہیں. وہ اس طرح کہ اگر مکمل اعداد کی کلاس 1 2 3 4 5 کے ہر عدد کو 2 سے ضرب دی جائے گی تو ایک جفت عدد حاصل ہوتا ہے. اس طرح 1 کا جوڑا 2 سے، 2 کا جوڑا 4 سے، 3 کا جوڑا 6 سے، 4 کا جوڑا 8 سے اور 5 کا جوڑا 10 سے بنایا جا سکتا ہے. اس طریقے سے ہم جتنے چاہیں اعداد کے جوڑے تلاش کر سکتے ہیں، یا یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کلاسز کا سائز برابر ہے. ایک اور بات جسے زبردست طریقے سے ثابت کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کسوہ فریکشنز کی کلاس کا سائز مکمل اعداد کی کلاس کے سائز کے برابر ہوتا ہے. اس بیان پر مشکل سے ہی یقین آئے گا کیونکہ 2 مکمل اعداد کے درمیان آپ جتنے فریکشنز چاہیں تلاش کر سکتے ہیں، مگر اسی میچنگ گیم کو ایک دوسرے طریقے سے کھیل کر اسے ثابت کیا جا سکتا ہے. اسی طرح اس بات کے حوالے سے بھی ایک شاندار ثبوت دیا جا سکتا ہے کہ ڈیسیملز کی کلاس مکمل اعداد یعنی کہ ہول نمبرز کی کلاس سے بڑی ہوتی ہے. اس کلاس سے جس ریاضی دان نے اس پر ابتدائی کام کیا اس کا نام جارج کینٹور تھا. جارج کینٹور نے یہ ثابت کیا کہ کچھ ٹرانسفینٹ اعداد دوسرے ٹرانسفینٹ اعداد سے بڑے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے اس نے یقیناً 4 یا 5 ایسے ٹرانسفینٹ اعداد کا ذکر کیا ہے جس میں سے ہر اگلا ٹرانسفینٹ عدد پچھلے عدد سے بڑا ہے. مثال کے طور پر مکمل اعداد مختصر ترین کلاس تھے. ڈیسیملز کی کلاس مکمل اعداد کی نسبت کم مختصر کلاس تھی. پھر ایک ان سے بھی بڑی کلاس تھی جو دوسری چیزوں کے علاوہ تمام فریکشنز کو بھی ظاہر کرتی تھی. 6 سال کے بچے کے لحاظ سے بلکہ کسی کے لیے بھی یہ کافی بڑے تصورات ہیں. اگر کوئی بچہ انفینٹی کے بارے میں سوال پوچھتا ہے تو کوئی فرد ان تصورات کی مدد سے انفینٹی کو واضح کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اور پھر خود دیکھ سکتا ہے کہ اس کوشش کا کیا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے. اگر بچہ منہ پھیر کر کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو جائے تو سمجھ جائیے کہ بس اتنی کوشش ہی کافی ہے، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. انفینٹی کی بجائے انفینٹ پر بات کیجیے. انفینٹی کو سمجھنے کے لیے ریاضی کے کسی تصور کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک صفت جسے انفینٹ کہتے ہیں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب ہے کسی بھی حد یا سرے کے بغیر کوئی چیز، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. خلاف قاعدہ ریاضی، بوٹ لیگ میتھ. میں نے روایتی طرز کے ایک اسکول میں ابتدائی 4 سال تعلیم حاصل کی تھی. یہاں حساب یعنی ارتھمیٹک خالصتاً رٹے کے زور پر پڑھایا جاتا تھا. ہم لوگ طوطے کی طرح چیزیں رٹ لیا کرتے تھے. مجھے یاد نہیں پڑتا کہ کسی استاد نے ہم سے ریاضی کے تصورات کے بارے میں کبھی کوئی بات کی ہو یا ہمیں ریاضی کی دلچسپ ٹرکس کر کے دکھائی ہوں. ان کی ساری کوششیں ہمیں فیکٹس بتانے، سوالات حل کروانے، ہوم ورک دینے اور چیک کرنے، مشقیں کروانے اور ٹیسٹ لینے تک محدود تھیں. جس طرح بچوں کی کھیلوں کی اپنی ایک ذاتی دنیا ہوتی ہے، اسی طرح ہماری ریاضی کی بھی ایک ذاتی دنیا تھی. اسکول کی فضا میں ریاضی کی کئی ایک ٹریکس اور کھیل گردش کرتے رہتے تھے، لیکن اساتذہ نے کبھی ان کھیلوں کی حوصلہ افزائی نہیں کی، بلکہ اساتذہ کو تو شاید ہماری ان کھیلوں کے بارے میں علم ہی نہیں تھا. اکثر ہم ان کھیلوں کو کلاس میں ریاضی کے نصاب کی آڑ میں چھپا کر کھیلتے تھے. عدد سوچیے، ایسا ہی ایک کھیل تھا. اس کھیل کو 2 طالب علم کھیلتے تھے. طالب علم اے طالب علم بی سے کچھ اس قسم کی گفتگو کرتا جس سے دوسرے طالب علم سی، ڈی اور ای بھی قریب موجود ہوتے. طالب علم اے: کوئی عدد سوچو، لیکن مجھے اس عدد کے بارے میں نہیں بتانا، مگر اسے خود یاد رکھنا، بھول نہ جانا. طالب علم بی: ٹھیک ہے، میں نے سوچ لیا ہے. طالب علم اے: یہ عدد تمہیں اچھی طرح یاد ہے نا؟ تم اسے بھولو گے تو نہیں؟ طالب علم بی: فکر نہیں کرو، مجھے عدد اچھی طرح یاد ہے. طالب علم اے: اب اس عدد میں 3 جمع کرو، لیکن مجھے اس کا جواب نہیں بتانا. طالب علم بی: میں نے 3 جمع کر دیے ہیں. طالب علم اے: اب اس میں 10 جمع کرو. طالب علم بی: کر دیا. طالب علم اے: اب اس میں سے 7 نکال دو. کسی بچے نے کبھی تفریق کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، حالانکہ اساتذہ یہ الفاظ استعمال کروانے کی پوری کوشش کرتے تھے. طالب علم بی: ٹھیک ہے، نکال دیے. طالب علم اے: اب اس میں 5 جمع کرو. طالب علم بی: کر دیے. طالب علم اے: اب اس میں سے وہ عدد نکال دو جس سے تم نے کھیل کا آغاز کیا تھا. طالب علم بی: نکال دیا. طالب علم اے:
فاتحانہ انداز سے۔ جواب ہے 11۔ اب اس موقع پر طالب علم بی، سی اور ڈی طالب علم اے سے یہ ٹرک دوبارہ کر کے دکھانے پر اصرار کرتے ہیں۔ طالب علم اے کو یہ ٹرک کئی بار کر کے دکھانی پڑتی تاکہ انہیں یقین آ جائے کہ اسے یہ ٹرک واقعی آتی ہے اور وہ اسے جتنی بار چاہے کر کے دکھا سکتا ہے۔ اس طرح دوسرے طالب علم قائل ہو جاتے اور حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے چلے جاتے یا وہ التجا کرتے کہ انہیں بتایا جائے کہ یہ ٹرک کیسے کھیلی جاتی ہے۔ میں کسی ایسے بچے کو نہیں جانتا جس نے کسی دوسرے بچے کو یہ ٹرک کھیلنے کا طریقہ سکھایا ہو، مگر پھر بھی ہر سال ہم بچوں کا ایک گروہ اس ٹرک کو کھیلنے کا طریقہ خود ہی معلوم کر لیتا تھا اور کر کے دکھانا بھی سیکھ جاتا تھا۔ اسی دوران اسکول میں نئے بچے داخل ہو جاتے اور یوں ہمیں اس ٹرک کو ان کے ساتھ کھیلنے اور انہیں متاثر اور مرعوب کرنے کا ایک اور موقع مل جاتا۔ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ہم نے اس ٹرک کے تمام آپریشنز یعنی جمع و تفریق کو جو ہم دوسروں سے حل کرواتے تھے شاید ہی کبھی لکھا ہو۔ ہم اپنے ذہن میں ہی ان آپریشنز کے ایک کر کے حل کر لیتے تھے۔ ہم اس کھیل کو جتنا طویل کرتے اور جب درست جواب بتاتے تو سامنے والا اتنا زیادہ ہی پریشان ہو جاتا۔ کبھی کبھار یوں بھی ہوتا کہ ٹرک کھلانے والے بلکہ عام طور پر کھیلنے والے بچوں سے جمع تفریق کرتے ہوئے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو ایسی صورتحال میں صحیح جواب پر اتفاق رائے نہیں ہو پاتا۔ اس کے نتیجے میں ایک گرما گرم اور پرجوش اور پرشور بحث چھڑ جاتی۔ اس بحث کا اختتام ٹرک کھلانے والے کے اس مطالبے پر ہوتا کہ اسے یہ ٹرک کر کے دکھانے کا ایک اور موقع دیا جائے۔ اگر ٹرک 2-3 بار کر کے دکھانے پر بھی اتفاق رائے نہ ہو پاتا تو پھر ٹرک کھلانے والا اس بات پر مصر ہو جاتا کہ سامنے والے بچے کو درست طریقے سے جمع تفریق کرنا نہیں آتا اور یوں وہ کسی اور بچے کی تلاش میں نکل جاتا جس کے ساتھ وہ یہ ٹرک کھیل سکے۔ چونکہ ٹرک کھیلنے والے بچے عموماً ٹرک کھلانے والے بچے سے عمر میں چھوٹے ہوتے تھے تو اس لیے اس بات کو تسلیم کر لیتے تھے۔ میرا اندازہ ہے کہ جو بچے ابھی جمع کا عمل سیکھنے کے ابتدائی مراحل میں ہیں انہیں یہ ٹرک کھیلنے میں مزہ آئے گا۔ ریاضی کا ایک اور کھیل میں اور میرے ساتھی کاغذ پر کھیلا کرتے تھے۔ اس کھیل سے ہمارے اساتذہ کو کوئی سروکار نہ تھا، بلکہ وہ اس کھیل سے قطعی طور پر لا علم تھے۔ چونکہ اس کھیل کو کھیلنے کے لیے ذرا زیادہ وقت درکار ہوتا تھا، اس لیے ہم لوگ بڑے چوکنا ہو کر کھیلتے تھے کہ کہیں اساتذہ ہمیں کھیلتے ہوئے پکڑ نہ لیں۔ کھیل کے آغاز میں ہم کاغذ پر لائنیں کھینچ کر ایک گرڈ بنا لیتے تھے۔ چونکہ ہمارے پاس گراف پیپر نہیں ہوتا تھا، اس لیے گرڈ کے مربعوں کی پیمائش ہم خود کرتے تھے اور خود ہی لائنیں کھینچتے تھے۔ عام طور پر 10x10 کا ایک گرڈ اس کھیل کے لیے مناسب ہوتا تھا، تاہم کبھی کبھار کچھ اشکال کو بہت تفصیل سے بنانے کے لیے ہم بڑا گرڈ بھی بنا لیا کرتے تھے۔ گرڈ کے مربعوں کے ایک انٹرسیکشن سے دوسرے انٹرسیکشن تک سیدھی لائنیں کھینچ کر ہم مختلف اشکال بناتے تھے۔ یہ اشکال کچھ بھی ہو سکتی تھیں، مثلاً سادہ طریقے سے بنایا گیا کوئی کتا، کشتی، جہاز یا کوئی بھی جیومیٹریکل شکل۔ کتے کی شکل بنانے کا آغاز ہم یوں کرتے کہ گرڈ کے بائیں کنارے کے نزدیک ایک نقطہ لگاتے جو کتے کی ناک ہوتا، پھر ہم یوں کہتے 2 مربع اوپر کی طرف، پھر 2 مربع دائیں جانب جاؤ، یہاں ہم دوسرا نقطہ لگا لیتے، پھر ہم یوں کہتے 2 مربع نیچے کی طرف اور پھر 2 خانے دائیں طرف جاؤ، یہاں تیسرا نقطہ لگاتے، پھر کہتے پھر اب 4 مربع دائیں طرف جاؤ۔ ہم اسی طرح کام کرتے جاتے یہاں تک کہ شکل مکمل ہو جاتی۔ اب اس کھیل کا زیادہ دلچسپ حصہ شروع ہو جاتا۔ ہم 10x10 کا ایک اور گرڈ بناتے جس کے مربع پہلے گرڈ کے مقابلے میں بڑے یا چھوٹے ہوتے، پھر پہلی شکل بنانے کے لیے کیے گئے اقدامات پر عمل کرتے ہوئے نئے گرڈ پر شکل بناتے، پھر دونوں اشکال کا موازنہ کرتے۔ جب ہم دیکھتے کہ دونوں اشکال سائز میں مختلف ہونے کے باوجود بالکل ایک جیسی ہیں تو ہمیں یہ ایک ناقابل یقین بات یا معجزہ سا محسوس ہوتا۔ ہم یہ کھیل بار بار کھیلتے اور ہمیں ہر بار حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوتی کہ ہماری بنائی گئی دوسری شکل پہلی شکل کے مانند تو ہے مگر اس سے بڑی ہے یا چھوٹی۔ چونکہ ہمارے بارے میں خیال کیا جا رہا ہوتا تھا کہ ہم باقاعدہ ارتھمیٹک کا کام کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں ان تصویروں کو پوشیدہ رکھنا پڑتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ہم تصویروں کے سائز میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں لا سکتے تھے۔ اگر ہمارے اساتذہ کو اس کھیل کا علم ہو جاتا اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتے تو شاید ہم ننھے منھے مربعوں پر بنی ہوئی تصاویر کو بہت بڑے مربعوں پر بھی بنا لیتے، حتیٰ کہ دیوار جتنے بڑے کاغذ پر بھی ہو بہو تصویر بنا لیتے، اور یقیناً یہ ایک بہت پرجوش کام ثابت ہوتا۔
مجھے یاد نہیں پڑتا کہ ہم میں سے کسی نے گرڈ کے زیریں حصے کے مربعوں اور بائیں جانب کے مربعوں پر اعداد لکھ کر شمار کرنے کے بارے میں سوچا ہو، یا کبھی ہمارے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ ان اعداد کی مدد سے ڈرائنگ کے پوائنٹس کو تلاش کیا جائے۔ اس بات کا تصور ہی ہمیں پرجوش کر دیتا تھا کہ ہم کوئی ڈرائنگ بنا رہے ہیں اور کچھ اعداد کی مدد سے دوسرے فرد پر یہ واضح کریں کہ وہ بالکل ایسی ڈرائنگ بنا سکتا ہے۔ یہ کام ہمیں ایک معجزے کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ یہ کھیل بڑی آسانی سے اسکیل ڈرائنگ کے تصور کی طرف ہماری رہنمائی کر سکتا تھا، جس کے ذریعے یہ سکھایا جاتا ہے کہ ڈرائنگ پر دکھایا گیا فاصلہ حقیقی زندگی کے فاصلے کو کیسے ظاہر کرتا ہے۔ مثلاً 1 فٹ 1 انچ کے برابر یا 100 میل 1 انچ کے برابر ہے۔ پھر یہاں سے ہم تعمیراتی منصوبوں یعنی کہ آرکیٹیکچرل پلانز کی طرف جا سکتے تھے۔ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ بہت سے بچوں کو اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ تعمیراتی منصوبہ در حقیقت کیا ہوتا ہے، تو یہ بچے اپنے گھر یا کمرے کا منصوبہ بنانے کے پروجیکٹ میں ضرور دلچسپی لیں گے۔ یہ کھیل گراف آف ایکویشن اور انالیٹیکل جیومیٹری اور اس جیسے کئی تصورات کو بنیادی طور پر سمجھنے کے لیے ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ یہ وہ تصورات ہیں جن سے بچوں کا ہائی اسکول کے آخری دور سے قبل کبھی واسطہ نہیں پڑتا، اور تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، چونکہ زیادہ تر بچے اپنے دل میں ریاضی سے بیزاری اور خوف اس حد تک پال چکے ہوتے ہیں کہ اب ان تصورات کو سمجھنا ان کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ خاندان کی معیشت، فیملی اکنامکس۔ 5 سالہ کرس ہمارے آفس میں رکھی ہوئی جمع کرنے کی ایک قدیم مشین سے بڑے مزے سے کھیلتا ہے۔ یہ پرانے انداز کی ایک حقیقی الیکٹرو میکینیکل مشین ہے جس کے پہیے اور گیئرز اس کے اندر ہی گھومتے ہیں اور بڑی دلچسپ آوازیں پیدا کرتے ہیں۔ ان پہیوں اور گیئرز کے گھومنے سے مشین سے دھاتی پٹیاں یعنی کہ بارز نمودار ہوتی ہیں اور کاغذ پر اعداد چھاپ دیتی ہیں۔ کیلکولیٹر کی نسبت جو کسی جادو کی طرح خاموشی سے فوراً کام کرتا ہے، یہ مشین بچوں کے لیے زیادہ دلچسپی کا باعث ہے۔ کرس اس مشین کے اعداد کے بٹن دباتا، پھر ایک اور بٹن دبا کر انہیں جمع کرتا اور کاغذ کی وہ پٹی جس پر یہ اعداد اور ان کا ٹوٹل نمودار ہوتا پھاڑ لیتا ہے۔ کاغذ کی اس پٹی کو جسے وہ چیک کہتا ہے ہم سب کو دکھاتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ اسے یہ چیک کیش کر کے دیا جائے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ میں اسے کیش کروانے بینک جا رہا ہوں۔ میں اسے کہتا ہوں کرس، اگر بینک والے کاغذ کی اس پٹی کو کیش کر دیتے ہیں تو یاد رکھنا، مجھے فوراً بتا دینا، میں 1 منٹ میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ایک دن اس نے کاغذ کی ایسی ہی کئی پٹیاں بنائیں اور ہم میں سے کسی کو یہ کہتے ہوئے پیش کیں کہ اس نے کوئی کام کیا ہے جس کا یہ بل ہے، اس کے بدلے اسے پیسے دیے جائیں۔ ایک بار پھر ہم یہاں تخیل اور حقیقت کو اچھے طریقے سے ملتا ہوا دیکھتے ہیں، جیسے کہ اکثر بچے کرتے ہیں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ کسی سنجیدہ لمحے اسے یہ احساس ہوتا ہوگا کہ کاغذ کی یہ پرزے اصل چیک یا بل نہیں ہیں، چونکہ اس نے ہمیں اس طرح کافی کام کرتے ہوئے دیکھا تھا، جس سے اس نے ایسا محسوس کر لیا تھا کہ ان کا آفس آنے والے اصل چیک اور بل سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، اور یہ کہ ان کا تعلق روپے پیسے سے ہے۔ سب سے پہلا اسکول جس میں میں پڑھاتا تھا، اس میں ایک باقاعدہ ادارہ تھا جسے ہم اسٹوڈنٹ بینک کہتے تھے، اور جسے اسکول کا بزنس مینیجر چلاتا تھا۔ یہ ادارہ طالب علموں کے روزمرہ اخراجات کا ایک فنڈ تھا جو غالباً اس خدشے کے پیش نظر قائم کیا گیا تھا کہ اگر طالب علم اپنی رقم کمرے میں رکھیں گے تو کہیں رقم چوری نہ ہو جائے۔ اسکول کے تعلیمی سال کے آغاز میں ہر طالب علم کے والدین اسٹوڈنٹ بینک میں اس طالب علم کے اکاؤنٹ میں کچھ رقم جمع کروا دیا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ والدین کے بل میں ایک اضافی رقم ہوتی تھی۔ جب طلباء کو کیش رقم کی ضرورت ہوتی یا اسکول سے اپنی کتابیں یا دیگر اشیاء خریدنے کی ضرورت ہوتی تو وہ ایک فرضی چیک لکھتے اور بزنس مینیجر کو دے دیتے، جو اس کے بدلے انہیں کیش رقم یا اشیاء یا ایتھلیٹک کا سامان یا ان کی ضرورت کی کوئی نہ کوئی چیز دے دیتا۔ بزنس مینیجر ہر طالب علم کے لیے اصل بینک کی طرز پہ ایک علیحدہ اکاؤنٹ بناتا تھا۔ اس کے علاوہ اس سے یہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ یہ بھی دیکھے کہ طالب علم کے چیک بیلنسڈ ہیں یا نہیں۔ اس تمام سرگرمی کے پیش نظر یہ مقصد تھا کہ طلباء کو اپنی رقم کا حساب کتاب رکھنے کی کچھ مشق ہو جائے اور انہیں علم ہو جائے کہ بینک کس طرح کام کرتے ہیں۔ اسکول میں مجھے بھی 1 سال بزنس مینیجر کے طور پر کام کرنے کی ذمہ داری ملی۔ اسکول بینک چلانے کا کام پاگل کر دینے والا تھا۔ ہمارا اسکول حقیقی بینک سے چند 100 گز کے فاصلے پر تھا، تو پھر ایک فرضی بینک چلانے کے لیے میرا یا کسی اور کا وقت ضائع کرنے کی بجائے طالب علموں کا اکاؤنٹ کیوں نہ ایک اصلی بینک میں کھلوایا جائے، اصلی چیک بکس لکھوائی جائیں اور اصلی بینک سٹیٹمنٹ حاصل کی جائے۔
یہ ایک بالکل صاف بات ہے کہ کچھ خاندانوں میں بچوں کے پاس اتنی معمولی سی رقم ہوتی ہے کہ اس کی مدد سے کسی قریبی بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھولا جا سکتا۔ ایسی صورتحال میں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جن بچوں کے پاس اتنی رقم موجود ہو کہ اس کی مدد سے کسی مقامی بینک میں اکاؤنٹ کھولا جا سکے تو میرے خیال میں انہیں اکاؤنٹ ضرور کھولنا چاہیے۔ بینک میں اکاؤنٹ کھولنا ایک حقیقی دنیا کا میچور، اصل اور دلچسپ حصہ ہے۔ زیادہ تر خاندانوں میں بچوں کو خاندان یا گھر کی معیشت کا حصہ بنانا پسندیدہ خیال نہیں کیا جاتا۔ جب میں بڑا ہو رہا تھا تو بہت سی باتوں میں سے ایک بات جو میرے والد بڑے یقین سے کہتے تھے وہ یہ تھی کہ دنیا میں سب سے اہم کام روزی کمانے کا کام ہوتا ہے۔ اس ایک بات کے علاوہ روپے پیسے کا تذکرہ میرے اور میری بہنوں کے سامنے کبھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ بات مجھے اس وقت بھی معلوم نہیں تھی اور اب بھی نہیں معلوم کہ میرے والد کی آمدنی کتنی تھی یا ان کے دوسرے ذرائع آمدن کیا تھے، یا ہم کتنا ٹیکس ادا کرتے تھے، کتنا کرایہ ادا کرتے تھے، میرے اسکول کے کتنے اخراجات تھے، میرے میڈیکل انشورنس اور دیگر چیزوں پر کتنی رقم خرچ ہوتی تھی۔ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میرے دل میں ان معاملات کے حوالے سے کوئی خاص تجسس موجود تھا، اور اگر تھا بھی تو میں ان معاملات کے بارے میں استفسار کرنے کی کبھی ہمت نہیں کر سکا۔ اب مجھے شدت سے احساس ہوتا ہے کہ خاندان کی معیشت سے متعلق حقائق بچوں کے علم میں ہونے چاہیے، یا بچوں کو اس قابل بنانا چاہیے کہ وہ یہ باتیں سمجھ سکیں۔ مثلاً خاندان کے پاس کتنی رقم موجود ہے، یہ رقم کیسے کمائی جاتی ہے، یہ کیسے حاصل کی جاتی ہے، اس رقم کو کیسے خرچ کیا جاتا ہے اور کیسے بچایا جاتا ہے۔ بچے ان معاملات کو جاننے میں بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ روپیہ پیسہ بالغ افراد کی دنیا کا ایک بہت پراسرار اور پرکشش حصہ ہوتا ہے۔ یہ اس دنیا کا حصہ ہے جس میں وہ رہتے ہیں اور جس کے بارے میں وہ جاننا چاہتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت اہم معاملہ بھی ہے، اتنا اہم معاملہ کہ بالغ افراد ہم وقت اسی کے بارے میں گفتگو کرتے رہتے ہیں۔ خاندان کی معیشت کے بارے میں جاننا اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کیونکہ خاندان کی معیشت کسی ٹاؤن، اسٹیٹ، ملک یا دنیا کی معیشت کا ایک چھوٹا نمونہ ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ آپ اپنے خاندان کی معیشت سے واقفیت حاصل کریں گے، کسی بڑی جگہ کی معیشت کو سمجھنے کا امکان بھی اتنا زیادہ ہو جائے گا۔ خاندان کی معیشت اعداد اور حساب کو زندگی کے تناظر میں دیکھنے اور گفتگو کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کرتی ہے۔ اعداد کو مجرد انداز میں استعمال کرنا سیکھنا یا بغیر کسی حوالے کے استعمال کرنا سیکھنا، تاکہ بعد میں بچے کسی حقیقی چیز کے بارے میں سوچنے کے لیے اعداد کو استعمال کر سکیں، اس کی بجائے خاندان کی معیشت کے ذریعے بچے کسی حقیقی چیز کے بارے میں فوری طور پر سوچ سکتے ہیں اور اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں، اور جب وہ ایسا کرتے ہیں تو اعداد استعمال کرنا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ خاندان کی معیشت کو سمجھنے کے دوران کئی تصورات سے واسطہ پڑتا ہے، مثلاً سود، فیصد، قرض، منافع، قسطوں کا لین دین، رہن کے معاملات، انشورنس وغیرہ۔ جو بچے ریاضی صرف اسکول میں سیکھتے ہیں انہیں کئی سال تک ان تصورات کا سامنا کرنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ خاندان کی معیشت روپے پیسے کے بارے میں بات کرتے ہوئے ہم مختلف اقسام کے گراف بھی استعمال کر سکتے ہیں، مثلاً آمدنی اور اخراجات میں تقسیم کیسے ہوتی ہے، اس کے لیے پائی گراف یا بار گراف بنائے جا سکتے ہیں۔ مختلف مقداروں اور وقت کے درمیان تعلق کا گراف بنایا جا سکتا ہے، یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ مختلف اخراجات ایک سال کے اندر کیسے تبدیل ہو جاتے ہیں یا اخراجات سال بہ سال کیسے تبدیل ہو گئے، ان سب کے لیے گراف بنائے جا سکتے ہیں۔ کمزور مالی حیثیت کے خاندان میں بچوں کو یہ سمجھانا اکثر ایک دشوار کام ہوتا ہے کہ ان کے پاس فلاں چیز کیوں نہیں ہے، یہ وہ اپنی من پسند چیز کیوں نہیں لے سکتے۔ کسی بچے کے باپ نے ایک دفعہ مجھے خط لکھ کر یہ بتایا کہ اسے اپنے بیٹے کو یہ سمجھانے میں سخت کوشش کرنی پڑی کہ ابھی اس کے اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ایک بائک دلا سکیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنے بیٹے پر یہ معاملات ظاہر کرے کہ خاندان کی کل آمدنی کتنی ہے، کن مصارف پر رقم خرچ کی جاتی ہے اور کیسے رقم بچائی جاتی ہے، اور پھر بچے کو خود یہ فیصلہ کرنے دیں کہ ان کے پاس بائک خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ اس حکمت عملی پر عمل کرے گا، لیکن اس کا کیا نتیجہ نکلا اس نے کبھی مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ بہرحال کسی بھی لحاظ سے دیکھا جائے تو اس تجربے سے بچے نے سیکھنے کے قابل کوئی بات ضرور سیکھی ہوگی۔ دوسرے معاملات کی طرح روپے پیسے کے معاملات میں بھی کچھ بچے دوسروں کی نسبت زیادہ دلچسپی کا اظہار کریں گے، تاہم اگر بچے دلچسپی کا اظہار نہ کریں تو اس بارے میں فکر مت ہوئیے۔ ان معلومات کو ایسی جگہ رکھیے جو بچوں کی پہنچ میں ہو، تاکہ اگر بچے یہ معلومات حاصل کرنا چاہیں تو حاصل کر لیں۔
لیکن یقیناً کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو خاندان کی معاشی دستاویزات اور آمدنی اور خرچ کے حسابات کم وقت کے لیے رکھنا چاہیں گے۔ یہاں میں یہ بات دہراؤں گا کہ میں اس رقم کے پروجیکٹس کو بچوں کے لیے لازمی خیال نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ چھوٹے بچے یہ پروجیکٹ شروع تو کر لیں لیکن بعد میں ان کی دلچسپی ختم ہو جائے، تو کوئی بات نہیں، انہیں مجبور نہ کیجیے۔ کچھ بچے ایسے بھی ہوں گے جو اس پروجیکٹ پر لمبے عرصے تک کام کرنے کے خواہش مند ہوں گے۔ ایسی صورت میں ان بچوں کو کچھ اضافی ذمہ داریاں دیجیے، مثلاً ان سے چیک اور ادائیگی کے بلز لکھوائیے، چیک بکس بیلنس کروائیے، الغرض اسی نوعیت کے مختلف کام کروائیے۔ مسائل حل کرنا، پرابلمز سالونگ۔ ریاضی کے حوالے سے پوچھے جانے والے بڑے اور اہم سوالات میں سے ایک اہم سوال جو اسکول کے ستائے ہوئے لاکھوں طلباء سالوں اپنے آپ سے پوچھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ریاضی کیوں ایجاد کی گئی تھی؟ اس سوال کا جواب اسکول چھوڑنے کے کافی سالوں بعد میں نے خود ہی معلوم کر لیا تھا۔ ریاضی کیوں ایجاد ہوئی؟ اس کی ایک جزوی وجہ تو یہ ہے کہ چونکہ لوگوں نے موسیقی جیسی مسحور کن اور خوبصورت چیز ایجاد کر لی تھی، اس لیے ریاضی ایجاد ہوئی۔ ریاضی ایجاد ہونے کی دوسری جزوی وجہ عملی نوعیت کی ہے، وہ یہ کہ ریاضی کی مدد سے لوگوں کو اپنی زندگی کے ان مسائل کا حل تلاش کرنے میں مدد ملی جو وہ حل کرنا چاہتے تھے، یا وہ ایسے مسائل تھے جن کا حل تلاش کرنا ان کی ضرورت تھی لیکن وہ انہیں حل نہیں کر سکے تھے یا آسانی سے حل نہیں کر سکے تھے۔ ان اولین مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ ہوگا، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں صبح جتنی دیر بھیڑیں لے کر نکلا تھا رات کو اتنی ہی بھیڑیں لے کر واپس آیا ہوں؟ ایک اور مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ہم موسم بہار میں دریائے نیل کا سیلاب میرے کھیت کی حد بندی ختم کر دیتا ہے تو میں کیسے بتاؤں گا کہ میرا کھیت کتنا بڑا ہے؟ کسی ایسے مسئلے کا حل تلاش کرنا جس کا حل آپ واقعی تلاش کرنا چاہتے ہوں، جوش و ولولے سے بھرپور ایک کام ہوتا ہے۔ پھر بھی جب بچے اور تعلم کے حوالے سے میں اساتذہ کے ساتھ ملاقات کرتا ہوں تو کوئی نہ کوئی استاد غصے سے بھرپور لہجے میں کہتا ہے، سیکھنے کا عمل ہمیشہ پرلطف نہیں ہوتا۔ اس بات سے ان کا مطلب یہ ہے کہ سیکھنا ایک پرلطف کام نہیں ہے، یا دوسری صورت میں وہ سیکھنے کا عمل نہیں ہے۔ اس معاملے پر وہ غلطی پر ہیں۔ چیزوں کو معلوم کرنا یا مسائل کا حل تلاش کرنا اتنا ہی پرلطف کام ہے جتنا انسانوں کے معلومات میں موجود کوئی چیز پرلطف ہو سکتی ہے۔ مسائل کا حل تلاش کرنے سے بڑھ کر شاید ہی کوئی چیز جوش و ولولہ اور لذت پیدا کر سکتی ہے، اور چند ہی چیزیں اس کی برابری کر سکتی ہیں۔ مسائل کو حل کرنے کی حکمت عملی ہیورسٹکس کہلاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے جب آپ کو اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ کیا کرنا ہے۔ کوئی سادہ سا مسئلہ لیجئے، مثلاً فیصد معلوم کرنا۔ بہت سے لوگوں کو بالکل معلوم نہیں ہوتا کہ فیصد معلوم کرنے کے لیے کس عدد کو کس سے تقسیم کرنا ہے۔ اب اسے معلوم کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ایک ایسے سادہ سا مسئلے سے آغاز کیا جائے جس کا جواب آپ پہلے سے جانتے ہوں۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کیجیے۔ فرض کیجیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی چیز کا 50% کا مطلب ہے اس چیز کا آدھا، تو اب آپ ایک سادہ سا مسئلہ بنا لیتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ 50% ہی درست جواب ہوگا۔ مثلاً ایک کمرے میں 6 لوگ ہیں، اب ان میں سے 3 عورتیں ہیں، تو اس کمرے میں کتنی فیصد عورتیں ہیں؟ اب آپ کے پاس 2 نمبرز یعنی 3 اور 6 ہیں، اور آپ کو شک ہے کہ کس عدد کو کس عدد سے تقسیم کرنا ہے، تو اب اگر آپ 6 کو 3 سے تقسیم کریں تو جواب 2 حاصل ہوتا ہے۔ 2 کو 50% نہیں بنایا جا سکتا، لیکن 3 کو 6 سے تقسیم کرنے سے جواب 0.5 حاصل ہوتا ہے۔ 0.5 بھی 50 نہیں ہے، مگر آپ اشاریہ ڈیسیمل کو دائیں طرف 2 درجے حرکت دے کر 0.5 کو 50 بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہ معلوم کرنے کے لیے ایک چھوٹی چیز بڑی چیز کا کتنے فیصد ہے، آپ چھوٹے عدد کو بڑے عدد سے تقسیم کرتے ہیں اور پھر اپنے جواب کو 100 سے ضرب دیتے ہیں، یا اشاریہ کو 2 درجے دائیں طرف حرکت دے دیتے ہیں۔ یا آپ اپنے آپ کو یوں سمجھا سکتے ہیں کہ 50% ہے 2 کا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو 1 کو 2 سے تقسیم کر کے اشاریہ کو 2 درجے دائیں طرف حرکت دے دی۔ یا آپ اپنے آپ کو یوں بھی سمجھا سکتے ہیں کہ اگر 50% 1/2 کے برابر ہوتا ہے تو 50% 50/100 کے برابر ہونا چاہیے، یعنی 50/100۔ دوسرے لفظوں میں جس چیز کو بھی آپ جانتے ہیں اس سے شروع کر دیں اور اپنی عقل اور اندازے کی مدد سے وہ چیز معلوم کرنے کی کوشش کریں جو آپ نہیں جانتے۔
جب میں اسکول میں تھا تو سائنسدان اور انجینئرز جمع اور تفریق جلدی اور پھرتی سے کرنے کے لیے سلائیڈ رولز کا استعمال کیا کرتے تھے. مجھے سلائیڈ رولز کے بارے میں معلوم تو تھا مگر میں نے انہیں کبھی استعمال نہیں کیا تھا. ایک دن کوئی ایسا موقع آیا کہ مجھے مختصر سے وقت میں جمع تفریق پر مبنی بہت سے مسائل کو حل کرنا تھا. میں جانتا تھا کہ سلائیڈ رولز کی مدد سے میں انہیں آسانی سے حل کر سکتا ہوں مگر ظاہر ہے کہ سب سے پہلے مجھے انہیں سیکھنے کی ضرورت تھی. اس لیے میں نے بہت سے سادہ سوالات بنائے. مثلاً 2×3=6. پھر انہیں سلائیڈ رولز کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی اور آخر کا درست جواب حاصل کر لیا. پھر میں نے اس طریقے سے 2-3 مزید سادہ سوالات حل کیے. جب طریقہ ان پر بھی کامیاب رہا تو میں سمجھ گیا کہ اب میں مشکل سوالات حل کرنے کے لیے سلائیڈ رولز استعمال کر سکتا ہوں. جب آپ 2 یا 3 طریقوں کے بارے میں جانتے ہوں لیکن آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ کون سا طریقہ استعمال کرنا ہے تو ایسی صورت میں کسی سادہ اور آسان سوال کو ان طریقوں کے ذریعے حل کیجیے اور معلوم کیجیے کہ کس طریقے سے درست جواب حاصل ہوتا ہے. جواب آپ کو پہلے ہی معلوم ہونا چاہیے. مسئلے کو حل کرنے سے ملنے والی خوشی ضروری نہیں کہ مسئلے کو ایک ہی نشست میں حل کرنے سے حاصل ہو. یہ خوشی ہوم ورک کے سوالوں سے بھی حاصل نہیں ہوتی جو آج نہیں تو کل حل کر لیے جاتے ہیں. ایک مرتبہ مجھے ایک مسئلے کا حل تلاش کرنے میں 20 سال لگے. اس مسئلے کا تعلق اعداد کی فیکٹوریلز فیملی سے تھا. ریاضی دانوں نے کافی عرصہ پہلے ان اعداد میں دلچسپی لینا شروع کر دی تھی. 1 1/2 1/2 1 1/2 1/2 into 3 1/2 into 3 into 4 1/2 into 3 into 4 into 5 etc. پھر کسی نے ان ہندسوں کے لیے ایک نام اور ایک علامت وضع کر دی. مثلاً 1/2 کا مطلب ہے 2 فیکٹوریلز اور 1/2 into 3 کا مطلب ہے 3 فیکٹوریلز اور پھر انہیں اس طرح لکھ کر ظاہر کیا 2 فیکٹوریلز 3 فیکٹوریلز وغیرہ. جب لوگ اعداد اور ان کی خصوصیات کے بارے میں غور کرتے ہیں تو وہ عموماً یہ غور کرتے ہیں کہ ہم ان اعداد کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. ایک اور بنیادی نوعیت کی خاصیت جس کے بارے میں وہ غور کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ اعداد کن اعداد سے تقسیم کیے جا سکتے ہیں. فیکٹوریل کے بارے میں جو معلومات انہیں جلد ہی حاصل کر لی تھیں وہ یہ تھیں 4 فیکٹوریل کو 5 سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. 5 فیکٹوریل کو 6 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. 6 فیکٹوریل کو 7 سے تقسیم نہیں کیا جا سکتا. 7 فیکٹوریل کو 8 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. 8 فیکٹوریل کو 9 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. 9 فیکٹوریل کو 10 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. 10 فیکٹوریل کو 11 سے تقسیم کیا جا سکتا ہے. 11 فیکٹوریل کو 12 سے تقسیم کر سکتے ہیں. 12 فیکٹوریل کو 13 سے تقسیم نہیں کر سکتے. 13 فیکٹوریل کو 14 سے تقسیم کر سکتے ہیں. اس طرح یہ بات واضح ہو گئی کہ کوئی بھی فیکٹوریل نمبر اپنے سے اگلے بڑے عدد سے تقسیم نہیں ہو سکتا بشرط یہ کہ وہ اگلا عدد مفرد یعنی کہ پرائم ہو. اس کا مطلب ہے کہ وہ عدد اپنے آپ سے اور ایک سے پورا تقسیم ہو جاتا ہے. یہ اعداد پرائم نمبرز ہیں. 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 وغیرہ وغیرہ. ریاضی دان ابھی تک کوئی نہ کوئی ایسا فارمولہ دریافت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کی مدد سے تمام کے تمام پرائم نمبرز معلوم کیے جا سکیں. کچھ مزید غور و خوض کرنے کے بعد انہیں یہ نمونے تلاش کر لیے تھے. 4 فیکٹوریل پلس 1 5 سے تقسیم ہو جاتا ہے. 6 فیکٹوریل پلس 1 7 سے تقسیم ہو جاتا ہے. 10 فیکٹوریل پلس 1 11 سے تقسیم ہوتا ہے. 12 فیکٹوریل پلس 1 13 سے قابل تقسیم ہے. جب ریاضی دان حضرات کو کسی ایسی بات یا بیان کے بارے میں پتہ چلتا ہے جو کئی اعداد کے لیے صحیح ثابت ہو رہی ہوتی ہے تو پھر وہ ان سوالات پر غور کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا یہ بات تمام اعداد پر پورا اترتی ہے یا نہیں اور کیا اسے ثابت بھی کیا جا سکتا ہے یا نہیں. اگر وہ اسے ثابت بھی کر لیتے ہیں تو پھر انہیں ایک ایسی چیز حاصل ہو جاتی ہے جسے وہ ریاضی کی زبان میں مسئلہ یا تھیورم کہتے ہیں. ایسا ہی ایک مسئلہ جو فیکٹوریل کے بارے میں تھا اور جس نے مجھے ایک طویل عرصے تک الجھائے رکھا اس طرح لکھا جاتا تھا: where n is a prime number bracket
n-1 bracket close factorial sign plus 1 is divisible by n. دور جدید کے معیار کی روح سے یہ قدیم طرز کا ریاضی ہے. یہ مسئلہ یا تھیوریم کس نے کب ثابت کیا مجھے اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے. ممکن ہے یونانیوں میں سے کسی نے یہ کام کیا ہو، لیکن بہرحال میرے لیے اس مسئلے کو ثابت کرنا ایک ولولہ انگیز مہم سے کم نہ تھا. یہ مسئلہ پہلی مرتبہ مجھے دی ورلڈ آف نمبرز نامی ایک کتاب میں ملا تھا. اس کتاب میں ایک جگہ مصنف نے فیکٹوریل سے متعلق 2 مسئلوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ ان مسائل کو سادہ نوعیت کے الجبرے کی مدد سے ثابت کیا جا سکتا ہے، اور ریاضی کے معمولی صلاحیت کے حامل شخص کے لیے بھی ان مسائل کو حل کرنا ممکن ہے. مصنف کے اس بیان کو اپنے لیے ایک چیلنج سمجھتے ہوئے میں نے پہلے مسئلے پر کام کرنا شروع کیا. میں کئی گھنٹے تک کام کرتا رہا مگر کامیاب نہ ہوا. میں نے فیصلہ کر لیا کہ خواہ جتنا بھی وقت لگے میں اسے حل کر کے ہی دم لوں گا. میں نے اس مسئلے کو دوبارہ کتاب میں نہیں پڑھا کیونکہ مجھے خدشہ تھا کہ کہیں میری نظر اتفاقاً اس کے حل پر نہ پڑ جائے. میں اس مسئلے کو اپنی ذاتی کوشش سے حل کرنا چاہتا تھا. چنانچہ میں نے اس مسئلے پر چند دن بعد دوبارہ کام کیا. اس بار بھی ناکامی ہوئی. اس وقت سے میں مسلسل اس مسئلے پر کام کرتا رہا. ایسا بھی ہوا کہ میں اسے 1 سال یا اس سے زیادہ عرصے کے لیے بھول گیا، لیکن پھر کوئی نہ کوئی چیز مجھے اس مسئلے کی یاد دلا دیتی اور میں دوبارہ پھر اسے حل کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا، لیکن ہر بار مجھے ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا. چند سال پہلے ایک دفعہ مجھے ایسا محسوس ہوا تھا کہ میں نے اس مسئلے کا ثبوت حاصل کر لیا ہے، لیکن پھر کچھ ہی دیر بعد مجھے لگا کہ یہ مسئلے کا درست حل نہیں ہے. تقریباً 2 دن پہلے میرے ذہن میں کوئی خیال آیا اور میں نے ایک بار پھر اس مسئلے پر کام کرنا شروع کیا. اس دفعہ میں نے ایک نئے انداز سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی، اور یہ طریقہ اگرچہ کافی دلچسپ تھا لیکن اس سے بھی کوئی خاطر خواہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا اور میں اسی جگہ پھنسا رہا. پھر میرے ذہن پر غنود کی طاری ہونے لگی اور میں ایک نیند لینے کے لیے لیٹ گیا. جب میں نیند سے بیدار ہوا تو بھی اس مسئلے کے بارے میں سوچ رہا تھا اور میرے دماغ میں اس سے متعلق کچھ علامات یا اشاروں کے جھماکے ہو رہے تھے. اسی نیم بیداری کے عالم میں نے ان علامات اور اشاروں کے مطابق کام کرنے کی کوشش کی تو کچھ ایسے نتائج ظاہر ہوئے جو میری یادداشت کے مطابق اس سے پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئے تھے. میں نے ایک لمحے کے لیے ان پر غور کیا اور پھر مکمل بیدار ہو کر اٹھ کر بیٹھ گیا. یہ کام اتنی آسانی سے نہیں ہوگا، میں نے اپنے آپ سے کہا. میں نے ایک کاغذ لیا اور وہ تمام اقدامات لکھنے شروع کیے جو میں نے نیم بیداری کے عالم میں اپنے دماغ میں سوچے تھے. یہ اقدامات بالکل درست تھے اور ان پر کام کرنے کے دوران مجھ سے کوئی غلطی بھی سرزد نہیں ہوئی تھی. تو کیا یہ حل ہر طرح کی صورتحال پر لاگو ہوگا؟ جی ہاں، بالکل ہوگا. مجھے بڑی مشکل سے یقین آیا تھا. یہ کام بہت آسان تھا. مسئلے کا حل صرف 5 مراحل پر مشتمل تھا. میں نے محسوس کیا کہ گزشتہ سالوں میں مسئلے کے حل کے قریب ہی بھٹکتا رہا تھا اور ہر بار معلوم نہیں مجھ سے کیسے چوک ہو جاتی تھی. لیکن اب میں مسئلے کا حل تلاش کر چکا ہوں اور بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں. سواری، شکار، حساب، رائڈنگ، ہنٹنگ، ایرتھمیٹک. دا سیلف ریسپیکٹنگ چائلڈ کے مصنف ایلیسن سٹریلی-بریز نے مجھے ولیم کوبیٹ کی کتاب رورل رائٹس 1825 سے ایک خوبصورت پیراگراف بھیجا ہے. ولیم کوبیٹ ایک انگریزی مضمون نگار تھا اور خود بھی انگریزی ادب کے کسی حقیقی کردار ہی کے مانند تھا. یعنی سب سے پہلے وہ ایک دیہاتی آدمی اور کسان تھا، پھر وہ ایک صحافی تھا. اس کے ساتھ ساتھ وہ پمفلٹس پر پیغامات بھی لکھا کرتا تھا. کرپشن کا ایک پکا اور نڈر مخالف ہونے کے علاوہ وہ سیاسی آزادی کا حامی بھی تھا. 18ویں صدی کے اواخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں جب آزادی کا دفاع کرنا ایک پرخطر کام بن گیا تھا، اس نے سیاسی آزادی کے دفاع کے لیے آواز اٹھائی. اپنی تحریروں کی پاداش میں اسے ایک مرحلے پر جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی تھی. قید کے دوران کوبٹ کے بچوں نے اس کے وسیع فارم کا انتظام بڑی خوش اسلوبی سے چلایا تھا. حالانکہ اس کے بچوں میں سے کوئی بھی 16 سال سے زیادہ عمر کا نہیں تھا. اس کے بچے فارم میں ہونے والی تمام سرگرمیوں سے باخبر رکھنے کے لیے اسے خطوط لکھتے تھے اور یہ خطوط خوراک کی ٹوکری کے ذریعے اس تک پہنچا دیا کرتے تھے. ولیم کوبٹ ایک حیران کن حد تک رائے تشکیل دینے والا اور اپنی بات بے دھڑک کہہ دینے والا انسان تھا. 2 چیزیں جو سب سے بڑھ کر اس کے لیے ایک جذبہ اور پرجوش بن گئی تھیں، ان چیزوں میں سے ایک تھا آلو. اس وقت کی طرز زندگی میں تیزی سے جگہ بنا رہے تھے
اور کوبٹ کے خیال میں یہ ایک مہلک فصل تھی۔ دوسری چیز جو کوبٹ کے لیے جذبے کا باعث بنی وہ تھا شیکسپیئر۔ اپنے اسکول کے دور میں شیکسپیئر کا بہت زیادہ مطالعہ کرنے والے لوگ کوبٹ کی شیکسپیئر کے بارے میں ارائی سے بہت حظ اٹھائیں گے۔ کوبٹ نے تعلیم اور بالخصوص ریاضی کے بارے میں جو لکھا ہے اس کا ایک اقتباس درج ذیل ہے۔ اس کے تحریر سے میری ان باتوں کو یہ بہت اچھی وضاحت ہو جائے گی جو میں نے اپنی اس باب میں یا کتاب میں کسی بھی جگہ لکھی ہیں۔ کوبٹ لکھتا ہے، رچرڈ اور میں پچھلے مہینے گھڑ سواری کرنے، شکار کھیلنے، سفر کرنے اور ایک دوسرے کو دیکھتے رہنے کے علاوہ کچھ اور بھی مفید کام کیے ہیں۔ رچرڈ گزشتہ مارچ میں 11 سال کا ہو گیا ہے اور اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ حروف اور اشکال کو سیکھنا شروع کر دے۔ اس نے باغ میں کام کرنا سیکھ لیا ہے اور کھیتی باڑی کے معاملات کے بارے میں بھی اچھا خاصا جانتا ہے۔ مجھے ایک ضروری کام کے غرض سے ریگیٹ جانا تھا۔ میں اور رچرڈ صبح سویرے گھر سے روانہ ہوئے۔ یہ ایک نمی سے بھرپور صبح تھی۔ سورج کی روشنی پھیلنے سے کافی پہلے ہم روانہ ہو گئے تھے۔ رچرڈ نے کھیل ہی میں پڑھنا سیکھا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ارد گرد ساری دنیا تھرٹل کو پڑھ رہی ہے اور اسی کے بارے میں بات کر رہی ہے تو اس نے اپنی مرضی سے تھرٹل کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ اسے ہمیں ترغیب ملی کہ ہم اس کے تجسس کی آبیاری کے لیے اسے روبنسن کروسو پڑھنے کے لیے دیں۔ اس طرح اس کتاب کو پڑھنے کے نتیجے میں وہ ایک تسلی بخش سطح کا قاری بن گیا تھا۔ پھر وہ کاغذ پر ٹیڑے میرے حروف اور الفاظ بنانے لگا۔ اس نے ناقابل یقین حد تک عجیب و غریب طریقے سے مجھے خط لکھے۔ اس نے حروف اور اشکال کا علم بھی اسی طرح ضرورت کے تحت اخذ کیا تھا، یعنی جب اسے امریکہ سے آئے ہوئے بیجوں کے ڈبوں اور گھروں کے دروازوں پر لکھے ہوئے اعداد کو سمجھنے کی ضرورت پڑی تو اس کے نتیجے میں اس نے اعداد اور اشکال کو سمجھنا شروع کر دیا۔ میں نے حساب یعنی کہ ارتھمیٹک کی افادیت اور ریاضی کے ناگزیر اہمیت کے بارے میں طویل بات چیت کرنے کا آغاز کرتے ہوئے بتایا کہ کس طرح موسم سرما میں درختوں اور بیجوں کی فروخت کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ہمیں ریاضی کی ضرورت پڑتی ہے، اور یہ حساب کتاب نہ رکھنے کی صورت میں ہم کیسے اپنی محنت کے صلے سے محروم ہو سکتے ہیں۔ اس طرح رچرڈ کو ان چیزوں کی اہمیت کا احساس دلاتے ہوئے اور اپنے باغ کے معاملات کو بطور مثال پیش کرتے ہوئے میں نے گفتگو کا آغاز کیا اور پھر اسے آگے بڑھایا اور لفظ ارتھمیٹک کے معنی اس پر کھولے، کسی عدد کو اس کے مقام سے حاصل ہونے والی قدر یا طاقت کے بارے میں وضاحت کی۔ اس وقت تک صبح کی روشنی نہیں پھیلی تھی۔ پھر میں نے اسے چند اعداد جمع کرنا سکھائے۔ میں ایک کے بعد ایک عدد بولتا، وہ ہر عدد کو سنتا اور اسے پچھلے ٹوٹل میں جمع کر دیتا۔ اگر کہیں غلطی ہو جاتی تو وہ اس کی تصحیح کرتا۔ اس طرح اعداد کو جمع کرتے ہوئے جب ایک دفعہ حاصل جمع 24 آیا تو میں نے بتایا کہ ہم اس عدد کے دائیں طرف بھی حصہ لکھ سکتے ہیں، یعنی 4 نیچے لکھیں گے اور 2 حاصل یعنی کیری کے طور پر اوپر لکھیں گے۔ حاصل کیا ہوتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ تب میں نے وضاحت کی کہ حاصل کیوں اور کہاں لیا جاتا ہے۔ وہ فوراً ہی سمجھ گیا۔ پھر ہم نے اسی قسم کے کچھ اور چھوٹے موٹے سوالات حل کیے۔ اس طرح کرتے کرتے ہم سٹن پہنچے تو صبح کی روشنی پھیل چکی تھی۔ میں نے کاغذ پر اسی طرح کے کچھ اور سوالات لکھ کر دیے جو اس نے 1 یا 2 غلطیوں کے بعد بڑی آسانی سے حل کر لیے۔ ریگٹ پہنچنے تک اس نے مزید کئی سوالات حل کر لیے تھے اور آخر میں ایک خاصا بڑا سوال بھی حل کر لیا، گویا اس میں کئی چھوٹی موٹی غلطیاں بھی تھیں۔ پھر ہم تمام دن کاروباری معاملات میں مصروف رہے اور ہم نے تعلیمی پروگرام کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ تاہم رات کو سونے سے قبل پچھلی رات کے انداز میں ارتھمیٹک کے بارے میں کچھ باتیں ضرور کیں۔ اگلے دن ہم اسی طرح اپنی گھڑ سواری اور شکار کا تعلق ارتھمیٹک سے جوڑتے رہے، یہاں تک کہ گولڈیمنگ کو پیچھے چھوڑنے سے قبل اس نے ضرب کا ایک سوال بہت عمدہ طریقے سے حل کر لیا تھا۔ اس بارے میں جو کچھ اسے معلوم تھا اسے سمجھنے میں اسے معمولی سی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس طرح گھر پہنچنے تک وہ پہلے اعداد اور پھر رقم کے حوالے سے ریاضی کے 4 بنیادی اصول سیکھ چکا تھا۔ آج کل جب کہ تعلیم کا بڑا چرچا ہے تو میں کیا پوچھ سکتا ہوں کہ کسی لڑکے کو صرف اتنا سا حساب پڑھانے کے لیے والدین کو عموماً کتنے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں اور اس میں کتنا وقت لگتا ہے۔ سب سے زیادہ سنجیدہ اور غور طلب بات یہ ہے کہ ارتھمیٹک کی اتنی سی تعلیم کی خاطر ایک ڈانٹ پھٹکار کھاتے اور ٹوٹے ہوئے دل والے بچے کو کتنی ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کی صحت کتنی متاثر ہوتی ہے۔ اس تعلیم کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زندگی بھر کے لیے کاٹ کا الو اور کاہل انسان بن جاتا ہے، اور یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ
اس سے ایک ایسا کام زبردستی کروایا جا رہا ہوتا ہے جو اسے عام حالات میں خوشگوار انداز میں ہنستے کھیلتے کر لینا چاہیے۔ میں نے ایک بار بھی یہ خواہش نہیں کی تھی کہ رچرڈ جو کام کرنا چاہتا ہے اس سے لمحہ بھر ہٹ کر کوئی اور کام کرے۔ میں کاغذ پر سوالات لکھ کر میز پر رکھ دیتا اور پھر اس کی مرضی پر چھوڑ دیتا کہ وہ جب چاہے ان سوالات کو حل کرے۔ جہاں تک پہاڑوں کی بات ہے تو پہاڑیں یاد کرنا واقعی ایک اہم کام ہے، اور انہیں درست طریقے سے سمجھنا یا یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ میں نے رچرڈ کو نصیحت کی تھی کہ ہر صبح شکار پر جانے سے پہلے اوپری منزل میں اپنے کمرے میں جائے اور 20 مرتبہ بلند آواز میں پہاڑیں پڑھے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھے، اور یہ کام اس وقت تک جاری رکھے جب تک پہاڑیں اپنی جان پہچان کے لوگوں کے ناموں کی طرح اس کی زبان پر چڑھ نہ جائیں۔ اس نے میری بات پر عمل کیا اور تقریباً 1 ہفتے میں اعداد کو ضرب دینے لگا۔ کسی چیز کا طبیعت پر گراں ہونا ہی اس چیز کے سیکھنے کی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ میں نے یہ احتیاط برتی تھی کہ اس کے ذہن کو ایک لمحے کے لیے بھی کسی ایسی چیز میں نہ الجھاؤں جو اس کی طبیعت پر گراں گزرے۔ میں اپنے بیٹے کو عام سا لڑکا ہی سمجھتا ہوں، اور دوسرے لڑکوں کے والدین بھی میری طرح اپنے بچوں کو حساب یعنی ارتھمیٹک پڑھا سکتے ہیں۔ اگر ان کا ذہن میرے طریقے کو قبول نہیں کرتا تو وہ اپنا طریقہ خود بھی دریافت کر سکتے ہیں۔ میں نے اپنے گھر میں کبھی کسی بچے کو خوفزدہ حالت میں یا کسی قسم کے ڈر میں مبتلا ہوتے ہوئے یا کسی چیز کو سیکھنے کے حوالے سے کسی قسم کا خدشے کا شکار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بچے پر حکم نہیں چلایا، کسی بچے کو ہدایات جاری نہیں کی، کسی بچے سے ملتجیانہ انداز میں گفتگو نہیں کی، اور نہ ہی کتابیں پڑھنے کی نصیحت کی۔ میں اپنی اس سوچ سے بالکل مطمئن ہوں کہ جب ہم بچوں کو کوئی مضمون زبردستی پڑھاتے ہیں اور اس حوالے سے بچوں کو پریشان کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بچے عقل کا استعمال ترک کر دیتے ہیں، کتابوں سے بیزار ہو جاتے ہیں، اور ہم اس بیزاری کا جواز تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے کہ بچے کو کس عمر سے پڑھانا شروع کر دینا چاہیے۔ ایک دفعہ ایک سفر کے دوران حادثاتی طور پر مجھے اس معاملے پر غور و فکر کرنے کا موقع ملا۔ ہوا یوں کہ سفر میں مجھے ایک دوست کے گھر کیمپ کرنے کا موقع ملا تو میں نے ایک بچے کو تاریخ انگلینڈ یعنی کہ ہسٹری آف انگلینڈ نامی کتاب پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کتاب میں مورک نے الفریڈ کے والد کے حالات و واقعات متعارف کرواتے ہوئے اس طرح لکھا تھا کہ الفریڈ کے باپ نے الفریڈ کے ساتھ غلط قسم کی نرمی روا رکھتے ہوئے اسے 12 سال کی عمر تک ایسے حالات میں رکھا جن میں سے اسے کسی بھی قسم کی تعلیم و تدریس مہیا کرنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔ اس مورخ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ یہ ایک غلط تصور تھا؟ اس کے نتیجے میں ظاہر ہونے والے نتائج کو دیکھتے ہوئے کیا مورخ کو اس کے برعکس رائے قائم نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یعنی الفریڈ کے حیران کن اور عظیم کارناموں کو جاننے کے باوجود ایسی تنقید کرتے ہوئے وہ کیوں نہیں ہچکچایا؟ میں وثوق سے کہتا ہوں کہ اگر تعلیم و تدریس کی خاطر الفریڈ کے بچپن میں اس کی پٹائی کی جاتی تو آج ہم عظیم الفریڈ کی باتوں سے محروم ہو جاتے۔